अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। फौजिया खैरियत से आ गई? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, तो शुरू करें। किताब को मैं शेयर करती हूँ और फिर हम लास्ट लेसन सुना था फौजिया? अब आप मौका मिला है नहीं? नो मैम, अच्छा अभी नहीं सुना। आज इसकी तैयारी की थी, कल इंशाल्लाह सुनेंगे। ठीक है, आप आराम से सुन लीजिएगा। मैं आज आसान पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा। आज तो हमारी ये बुक है ना, मैं सोच रही थी शायद लिसान अल कुरान है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको, वो आप सुन लीजिएगा आराम से। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं। इसमें भी हम फेल मुदारे ही पढ़ रहे हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। फौजी आप आएंगी, करेंगी? जी मैं करती हूँ। अदर्स सानी लेसन 2, हालातुल मुतारिअ सलासु। फिर मुजारे के 3 हालात या 3 अब इसको स्टेट्स। देखें ना, ये क्या बन रहा है? 3 लफ्ज आ गए हैं, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? आलात, ये हालातुल क्या मुरक्कब मुदारे, इजाफी? ये तो बन गया आपका, क्या बन गया? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बन गया। मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन गया? मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन सकता है, जी दोनों बन सकता है, खबर भी बन सकता है, मुब्तदा। मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी दोनों बन सकते हैं। मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बन सकता है। मुरक्कब जारी जी सिर्फ खबर बनती है। ये चीजें आपको पक्की हो जानी चाहिए। और पीछे कौन सा मुरक्कब रह गया? मेरे ख्याल में 4 ही मुरक्कब बताए गए हैं। जी हाँ, तो ये इसमें से मैंने बता दिया, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी दोनों क्या हो सकते हैं? ये मुब्तदा बन सकते हैं और ये मुफरद के हुक्म में आते हैं, ये मुरक्कब के हुक्म में नहीं आते। जैसे मुफरद एक खबर होती है ना कोई भी, इसी तरह मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी भी मुफरद के हुक्म में आके खबर बनते हैं, यानी इनको भी मुफरद ही समझें। ठीक है, मुफरद खबर है ये। क्योंकि जी एक और खबर जो है, ये हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, आपको स्ट्रेंज लग रहा है थोड़ा, ये बहुत दफा पढ़ा हुआ है नहीं नहीं। कि अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शिब जुमला खबर होती है। पहली खबर तो मुफरद हो गई। खबर की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 शिब जुमला। ठीक है, अब शिब जी जुमला में 2 चीजें आती हैं, वो भी खबर होती है शिब जुमला। इसमें कौन सी 2 चीजें आती है? मुफरद में तो मैंने आपको मुफरद बता दिया, जैसे आजा किताबुन, तो किताबुन खबर बन गई है ना, मुफरद जी खबर है। इसी तरह आपका यहाँ पे हालात और मुदारे ई आ गया, तो ये मुफरद खबर है, इसको भी मुरक्कब खबर नहीं समझे, ये मुफरद के हुक्म में आ रही है। और तीसरा मुरक्कब तौसीफी भी इसी हुक्म में आता है, वो भी मुब्तदा बन जाता है, वो खबर भी बन जाता है, दोनों बन जाते हैं। उसके बाद आपकी जो बात है वो है शिब जुमला की। शिब जुमला में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मुरक्कब जारी, ये भी शिब जुमला और खबर कहलाता है। और दूसरी चीज ज़र्फ़ इसमें मुदाफ़। क्या होती है? मुरक्कब ज़र्फ़ मुदाफिल है। ज़र्फ़ मुदाफ़। जी याद आया कि जी अभी? मैंने बोला था, अच्छा आवाज नहीं आ बोला रही था, थी। हाँ सही है, ज़र्फ़ मुदाफिल है। इसको ज़र्फ़ मुदाफिल ही बोलेंगे क्योंकि अगला वाला मुदाफिल है बनता है, मजरूर होता है। और इसको मुदाफिल है मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जो इसम होता मजरूर। है वो 2 वजह से ही मजरूर हो रहा होता है, या फिर जर की वजह से हो रहा है, या फिर क्या हो रहा होता है, मुदाफिल बनने की वजह से हो रहा होता है। यहाँ पे जो इसम मजरूर हो रहा है ना, वो मुदाफिल होने की वजह से मजरूर हो रहा है, इसलिए हम उसको मुदाफिल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जी ज़र्फ़ मुदाफिल भी शिब जुमला के हुक्म में आता है। नंबर तीसरी खबर जो होती है वो कौन सी होती है? और खबर क्या क्या चीज बन सकती है? मुफरद बन गया मुरक्कब वन वर्ड, इज़ाफ़ी। मुरक्कब इजाफी, तौसीफी और शिब जुमला में 2 चीजें आ गई। और नंबर 1 और नंबर 2 ये आ गई। और नंबर 3 कौन सी खबर है? जुमला। शिब जुमला का जुमला से मत मिलाइए, जुमला होता है जुमला ताम, इसी को जुमला कहते हैं, इसी को सेंटेंस कहते हैं। उसमें 2 आते हैं, इस्मिया और फेलिया। मैं पूरा नहीं लिख रही, आप पूरा लिखिएगा, जुमला इस्मिया और फेलिया। तो इन चीजों को बार बार लिखेंगे, रिकॉल करेंगे माइंड में, फिर चीजें याद होंगी। ठीक है, जी
یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو 3 طرح کی خبریں ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں سے یہ پہلا والا جو ہے یہ تو خبر بھی بن سکتے ہیں, مفرد مبتدا بھی بن سکتا ہے, مبتدا مفرد خبر بھی بن سکتا ہے. اسی طرح مرکب اضافی, مرکب توصیفی, وہ کیا ہے آپ کا مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے. شبہ جملہ صرف خبر بنے گا, صرف خبر, جہاں بھی ہوگا اس کو خبر ہی بنانا ہے. پہلی والی چیز جو ہے وہ دونوں بن سکتے ہیں, دوسری والی چیز جو ہے وہ صرف خبر بنے گی, تیسری والی چیز بھی صرف خبر بنے گی. جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ صرف خبر بنیں گے. یہ والے بھی, شبہ جملہ بھی اور جملہ بھی, یہ صرف خبر, اونلی خبر. جملہ اسمیہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا, جملہ فعلیہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. یہ ایک پیکیج ہوتے ہیں. ابھی کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا استفا کا, اس میں یہی چیز آ رہی ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ایک پیکیج ہوتے ہیں. اور پیکیج جو ہوتا ہے وہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا, وہ خبر ہی بنے گا. تو یہ 3 چیز ہوگی, ان کو ذہن میں رکھیے. ابھی یہاں پہ میرے ذہن میں آ گئے تو میں نے جب اس کو پھر اب دوبارہ سے ریوائز کروا دیا. تو یہ آپ کا بن گیا مبتدا. الثلاث خبر بن رہا ہے. جی خبر معرفہ آ سکتی ہے نا, کہ صرف نکرہ ہی آتی ہے, ذہن میں رکھیں ہاں کہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. مبتدا اور خبر عموماً نکرہ, معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں عموماً. مبتدا بھی نکرہ ہو جاتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو جاتی ہے, عموماً کا یہ مطلب ہے. تو الثلاث کیا ہے, اب یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے. فعل مضارع جو ہے, مضارع کے حالات 3 ہیں. حالات کو آپ موڈز بھی کہہ سکتے ہیں, موڈز آف مضارع. جب انگلش میں پڑھاتی ہوں نا تو پھر اس میں موڈز آف مضارع پڑھاتی ہوں, موڈز آف مضارع. ٹھیک ہے, فعل مضارع. تو یہ کیا ہے, 3 موڈز ہوتے ہیں اس کے, ایک مرفوع ہوتا ہے, ایک منصوب ہوتا ہے اور ایک مجزوم ہوتا ہے. اب مرفوع جو ہوتا ہے وہ تو اس کی یعنی نیچرل فارم. ہاں, کون سی فارم ہے, مرفوع فارم ہے نا. تو نیچرل مرفوع فارم کون سی ہوتی ہے, جب فعل جو بناتے ہیں مضارع تو وہ مرفوع فارم ہوتی ہے, جسے ہم بورن حالت کہتے ہیں. جی جیسے میں کہتی ہوں نا بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے, تو اسم کو بھی جب بنایا جاتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے, تنوین کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے. پھر اس کے حالات بدلتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, انوائرمنٹ بدلا ہے تو اس بچے کے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں جیسا ماحول ملتا ہے. تو ہوتا تو وہ دین فطرت. تو یہ آپ کی بورن حالت ہے مضارع کی. دمار ہے, یذہبو, ذہبا یذہبو, یذہبونا. اس میں آپ کو کتنے صیغے بتائے گئے, 8 بلکہ 10 بتائے گئے. اب اس میں کون سے 4 صیغے نہیں ہیں, یہ جو سننا کے مثنیٰ ابھی آپ کو نہیں پڑھایا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں نا مدینہ بک میں, کیونکہ یہ بچے بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, تو پھر ماشاءاللہ وہ بڑی آرام سے سیکھ جاتے ہیں بچے بھی. تو سارا پریشر ڈال دیں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کے صیغے ہیں. تو یہ آپ کے سارے مرفوع صیغے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ آپ کے 10 صیغے ہیں. اس میں یہ مخاطب کے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن چونکہ لیکچر سبھی سن رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا. یہ کیا ہے, آپ کا غائب کے صیغے ہیں, یا آمنۃ طالبات, یہ سارے غائب کے صیغے ہیں. تو غائب اور غائبہ سب آ جاتے ہیں اس میں, اور مخاطب اور یہ والے جو ہیں یہ متکلم کے صیغے ہیں. صحیح. تو اب کیا ہے کہ پھر یہ مرفوع کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں, دمہ آ رہا ہے, نون آ رہا ہے, نون موجود ہو, بی ثبوتی نون. مرفوع کب ہوتا ہے مضارع, جب اس میں نون جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے, یعنی موجود ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مضارع کی مرفوع حالت ہے. نون بھی دمہ کے برابر ہے اور یہ بھی دمہ ہے, تو یہ سب کیا ہیں, یہ مرفوع ہیں. اس میں سے یہ والے صیغے جو ہیں نا, تذہبنا اور ایک اور یذہبنا. اب ان کا نون جو ہے, یہ نون جو ہے اس کو کہتے ہیں, اس کے بہت سارے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. نون نسواں بھی ہے, نون النساء بھی ہے. اچھا, پھر اس کو نون اعرابی تو خیر نہیں کہہ سکتے, اعرابی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ اعراب نہیں ہے. اس کو نون الفاعلی بھی کہتے ہیں, یہ فاعل بھی ہے فعل کا. اور اس کو نون ضمیری بھی کہتے ہیں, یعنی یہ ضمیر ہے,
یہ والی جو نون ہے نا، یہ تو اعراب ہے، یہ دمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرح دمہ ہے یہ، لیکن یہ والی نون الضمیری یعنی ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، باقی جو ہے اس میں جب آتے ہیں تو پھر اب یہ انوائرمنٹ آ گیا پیچھے سے چینج کرنے والا کچھ نہ کچھ، تو یہ لن یذهبا ہو گیا۔ حروف ناصبہ میں سے جب کوئی آئے گا، کون کون سے ہوتے ہیں حروف ناصبہ؟ لن، ان، ان، لام، کئی، لن، لامکئی، اذن، حتی، اذن، ہاں حتیٰ بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ایک اور؟ لی، ان، لن، لی، لامکئی، لی، اذن، اس کو حتی۔ لام تعلیل کہتے ہیں نا، اچھا جو لی ہوتا ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، اور لام کئی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اذن ہوتا ہے۔ تو یہ سب منسوب کرتے ہیں، چاہے اذن آئے چاہے یہ لام تعلیل، لام تعلیل لی ہوتا ہے۔ لی کی اقسام میں نے بتائی تھی نا، تو ایک لی جو ہوتا ہے وہ منسوب بھی کرتا ہے، لام امر جو ہوتا ہے وہ مجزوم کرتا ہے، وہ یہ لام۔ تو بہرحال انہوں نے ابھی لن سے صرف مثال دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کیا ہوگا، دمہ ہوگا تو منسوب ہو جائے گا، اور اس میں نون ہوگا تو گر جائے گا، یہاں جی، پھر منسوب ہو گیا، دمہ تھا یہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے نسواں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا چونکہ یہ فائل ہے، یہ نون جو ہے یہ فائل ہے، یہ اعرابی نون نہیں ہے، یہ دمہ نہیں ہے، یہ فائل ہے، تو فائل تو فعل سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ نے نون گرایا لیکن فائل پھر بھی موجود ہے نا، جی ہے نا، ہاں جی تو اس نون کو نہیں گرائیں گے تو فائل نہیں ہوگا اس میں پھر، ٹھیک ہے، تو اس نون کو نہیں گرانا، اس کی حکمت یہی ہے کہ اس کو کیوں نہیں گراتے، باقی ساری وجوہات جو بتاتے ہیں، نخرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ الگ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھیں تذہبو مخاطب کی صیغوں میں تذہبونا کا بھی نون گر گیا، تذہبینا کا بھی گر گیا، انتی ضمیر ہے اس میں، تذہبنا اس میں کون سی ضمیر ہے؟ فائل، انتی، انتی، تو اس میں کیا ہے پھر؟ تذہبی میں ہے نا، ہاں، اور اس انتنا۔ میں کیا ہے؟ انتنا۔ فوزیہ، صبح کا جی ٹائم میرے انتنا پاس ہے، آپ کے سوری، پاس نہیں ہے، آپ ٹائرڈ ہیں؟ نہیں اچھا، نہیں وہ میں نے بولا تھا لیکن وہ ساتھ ہی اچھا، آپ بھی بولی تو سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بیچ میں انتی گم ہو گیا ایسا بھی ہوتا ہے، جب میں ریکارڈنگ سنتی ہوں نا پتہ چلتا ہے پھر۔ اچھا، یہاں پر آپ کا انتنا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ ہننا ہے، اللہ صحیح ہے، تو یہ آپ کا ہننا، اور باقی جو ہیں سب جگہ نون اعرابی تھے وہ گر گئے، یہ دو نون اعرابی نہیں ہے، تذہبینا کا نون بھی اعرابی ہے، تذہبونا یذہبونا سب اعرابی ہیں۔ اسی طرح جو مثنیٰ کے صیغے ہوں گے نا، یذبانی، تذہبانی، تذہبانی، چار صیغے ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی نون اعرابی ہے، وہ بھی گرے گا، تو وہ یہاں جی پہ بتائے نہیں ہے اس لیے ایکسٹرا بتا دیا، لن اذہبا اور لن نذہبا۔ اب اس میں یہ جو صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں میں نے آپ کو بتایا نا، تین سب یہاں پھر دوہرا دیتے ہیں ایک دفعہ، یہ پہلے جی دو صیغے ہوتے ہیں، حامدن اور آمنتن، میں فائل اندر بھی آ سکتا ہے باہر، پہلا اور چوتھا صیغہ، فائل اندر باہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، نہیں ان دو صیغوں میں اندر باہر ہے۔ اچھا، باقی جو تین صیغے ہیں، ایک تو انتا ہو گیا، اور ایک آپ کا ہو گیا انا اور نحنو، ان میں فائل صرف اندر ہوتا ہے، آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سی فائل بنائیں، انتا والے کا بھی، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کون سا فائل آ رہا ہے یہاں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے جتنے بھی نون اعرابی ہیں، نون اعرابی پلس یہ نون نسواں، جتنے بھی 9 صیغے بنتے ہیں، 9 میں سے 2 نکال دیں تو نون اعرابی رہ جاتے ہیں، 2 کون سے ہے؟ ایک وہ ہے تذہبنا اور یذہبنا، یہ 2 نکال دیں تو نون اعرابی جو بنتے ہیں وہ 7 بنتے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ 9 صیغوں کے ساتھ ہی فائل جڑا ہوتا ہے، فائل جو جڑا ہوتا ہے وہ تذہبنا یذہبنا کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، اور باقی نون اعرابی کے ساتھ بھی فائل جڑا ہوتا ہے، نون فائل نہیں ہوتا، نون یہ ہے، یہ والا فائل جڑا ہوتا ہے، تذہبینا کا یا یہ فائل ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی میں نے کیا بتایا ابھی، 9 صیغوں میں فائل ساتھ ہی ہوتا ہے، نون نسواں کے کیا دو میں کہہ رہی ہوں، صیغوں میں ساتھ ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی ہوتا جی جو نون نسواں کے 2 صیغے ہیں ان میں نون فائل ہے، اور جو نون عرابی کے صیغے ہیں ان میں نون سے پہلے والا جو ہے، لفظ ہے جس بالکل، پہ سکون ہے وہ فائل ہے۔ بالکل، یہ بات ہے، صحیح ہے، تو یہ جی سارے 9 کے 9 جو ہیں یہ نون اعراب، ان کو نون اعرابی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان کے فائل ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں،
جو باقی 9 والے سیغے ہیں نا، صرف اعرابی نہیں سمجھیے گا، جتنے بھی 9 سیغے ہیں ان کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. 2 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے، 5 ہو گئے، پیچھے 9 رہ گئے. 9 جو ہے وہ نون والے ہیں اور ان سب کا جو فائل ہے وہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے. جیسے کہ ماضی کے 2 الگ کر دیں تو 13، باقی 12 کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اچھا یہ منصوب ہو گئے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو یہ آپ کا لمہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے سکون دیتے ہیں. دمہ ہوگا تو سکون آ جائے گا، نون ہوگا تو نون گر جائے گا. یہاں بھی دمہ تو سکون گر گیا، یہاں تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، نون بھی موجود ہی ہے. تو یہ اس کے موڈز ہیں نا مضارع کے، اور کیا ہے. اچھا پھر لم تذهب اور یہاں تذهبون. اچھا اب دونوں صورتوں میں تذهبو ہے، تذهبو ہے. یہاں پر بھی دیکھیں یذهبو اور یذهبو ہے. تو پتہ کیسے لگے گا قرآن مجید میں کہ یہ منصوب ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے تو اگر آپ کے دونوں سیغے یذهبو یا تذهبو آ رہے ہیں تو کیسے پہچانیں گے قرآن مجید میں کہ یہاں پہ مضارع منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ حروف جازمہ سے. ہاں، جو پیچھے حرف لگا وہ تو لازم قرآن میں لگا ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو لازم یا ناسبہ لگا ہوگا یا اس کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو حروف جازمہ ناسبہ یاد کروائے ہوئے اور آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ پہچان لیں گے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ ناسبہ حرف ہے یا نہیں تو پھر مشکل ہے. صحیح ہے. تو باقیوں میں تو آپ کو جزم نظر آ جائے گی، زبر بھی نظر آ جائے گا. تو اس میں سب میں نظر آ گیا، یہ بھی نظر آ گیا کہ یہ مجزوم ہے، اس میں بھی نظر آ گیا یہ منصوب ہے. مسئلہ صرف نون والے سیغوں کا ہے، تذہبینا کا ہے ان کا. اور اس میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نون لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا نون نسواں ہے. 2 سیغے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیے انگلش میں پڑھیے. This is a Arabian lesson. It gives a complete picture of the 3 moods of Madare, دیکھا موڈز the آف دا مضارع آ Marfu, گئے. the Mansoob and the Majzoom. تو مضارع کے 3 موڈز ہوتے ہیں، مرفوع، جی. مبنی. ماضی اور امر جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی موڈ ہے، وہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ اسی میں رہتے ہیں. لیکن یہ نون کی طرح ہوتا ہے. جس طرح نون کا مورب نون کا اعراب بدلتا رہتا ہے نا، اسی طرح ان کا بھی اعراب بدلتا ہے، پھر مضارع کا بھی، اور کسی فعل کا نہیں بدلتا. یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ منصوب بھی ہوتا ہے، اور یہ مجزوم بھی ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، مجزوم نہیں ہوتا. اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا، اس کے لاسٹ لیٹر پہ کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہ بھی آئے تو پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ مرفوع منصوب مجزوم ہو رہا ہے، مجرور ہو رہا ہوتا ہے. نہ بھی آئے تو جیسے ضمیر ہے، ضمیر ہو ہے نا، تو اب یہ کیا ہوگی، یا تو مرفوع ہوگی، منصوب ہو گئی. اب یہاں پہ اس ضمیر جو ہے یہ والی اٹیچ پروناؤن ہے، تو یہ کس طرح استعمال ہوتی ہے، یہ کس طرح استعمال ہوتی ہے، اور ہوا ضمیر کس طرح یہ استعمال ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ پروناؤن جو ہوتی ہے وہ 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے، یا تو وہ فعل بن رہی ہوتی ہے، سوری فعل کا فاعل بن رہی ہوتی ہے. فعل ظاہر فعل کا ہی فاعل ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مضارع کے جو سیغے ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی یہ ضمیریں فاعل بن رہی ہیں نا. جی. پہلے والے سیغے میں ہوا، دوسرے میں ہما، یہ فاعل. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو یہ اٹیچ ہو کے آ رہی ہیں فعل کے اندر، متصل ہیں یہ. ٹھیک ہے، جب فاعل بنتی ہے تو متصل ہوتی ہیں فعل کے ساتھ، جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. all سیغوں میں یہ ضمیریں موجود ہوتی ہیں. یہ جو آپ سیغے دیکھتے ہیں نا مضارع کا، کوئی بھی سیغہ اس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس کے یہ ضمیریں کیا بن گئیں، فاعل بن گئیں. اور دوسری چیز کیا بنتی ہیں، یہ ایک اور کیا چیز بنتی ہیں، یہ اکیلے بھی آتی ہے نا، اٹیچ. یہ تو اٹیچ ہو کے آ گئی نا. جب ڈیٹیچ آتی ہیں، منفصل آتی ہیں، تب کیا بنتی ہیں، یہ مبتدا بھی بن جاتی ہیں، ضمیر فصل بھی بن جاتی ہیں نا تاکید کے لیے. جیسے اولئک هم المفلحون، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ ضمیر منفصل ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ کس لیے آ رہی ہوتی ہے، وہ فصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ دینے کے لیے دونوں الفاظ کو بیچ میں آ جاتی ہے. اس سے وہ تاکید بھی پیدا ہوتی ہے، اثر کا مفہوم بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ منفصل ہوتی ہے تو مبتدا بنتی ہے،
اور کس طرح بس اس کے دو ہی یوز ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، دو یوز ہیں. فعل کے ساتھ فائل بنے گی، ہمیشہ لگی ہوتی ہے فعل کے ساتھ. دو سیغوں میں فائل باہر بھی آ سکتا ہے، باقیوں میں تو وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مبتدا بن جاتی ہے، یہ ضمیر فصل بن جاتی ہے. یہ والی ضمیر جو ہوتی ہے نا، جسے ہم اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، یہ 3 طریقے سے استعمال ہوتی ہے. ان چیزوں کا کبھی ذکر نہیں آیا، اس لیے میں آج کر رہی ہوں. یہ مفعول بنتی ہے، فائل نہیں بنتی. فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ مفعول بنتی ہے. منصوب ہے نا، تو اس لیے یہ مفعول بنتی ہے. حرف جر کے ساتھ مل کے مجرور بنتی ہے. اور اور کس طرح اسم کے ساتھ بھی مل کے مجرور بنتی ہے. یعنی یہ 2 طریقے سے یہ یوز، اور 3 طرح سے یوز ہوتی ہے. بٹ اس کا ہوتا کیا ہے، یا تو وہ منصوب ہوتی ہے یا وہ مجرور ہوتی ہے. یہ والی ضمیر منصوب ہوگی تبھی مفعول بنے گی نا. تو ایز اے مفعول، منصوب جب یوز ہو رہی ہے تو مفعول بنتی ہے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے، جس طرح یہ فائل بنی ہے. اور باقی حرف کے ساتھ مجرور ہوگی، مرکب جاری بنائے گی. اور مجرور ہوگی کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، یہاں مرکب اسم کے اضافی. ساتھ. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو والی ضمیر ہے، اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. یہ والی فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور اکیلے استعمال ہوتی ہے. یہ صرف اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹیچ بھی ہوتی ہے اور ڈیٹیچ بھی ہوتی ہے. یہ والی ضمیر اکیلے نہیں آ سکتی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. اس کا ایک نام اٹیچ پروناؤن بھی ہے. ہمیشہ اٹیچ ہوگی. اور اٹیچ کہاں پہ ہوگی؟ ایٹ دا اینڈ. جو بھی صیغہ ہوگا فعل کا، مفعول بن گیا، ایٹ دا اینڈ، فعل کے اینڈ پہ لگے گی. حرف جر کے بھی بعد لگے گی، اینڈ پہ لگے گی، اسم کے بعد بھی. تو اس نے آخر میں ہی آنا ہے. تو یہ ایک اس کا تھا کمپلیٹ، جو آپ نے دیکھ لیا آج ضمائر کا. سمجھ آئی؟ اس میں کوئی کوشچن تو نہیں؟ اینی ڈاؤٹ؟ جی تھوڑا سا یہ جو پہلا والا آپ نے بتایا کہ جو ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں فعل کا فائل بنتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں ان میں جو فعل کے ساتھ ہڈن فائل ہوتا ہے وہ یہ ضمیریں ہوتی ہیں. ہاں، وہ جو فعل کے جیسے دیکھیں جتنے بھی صیغے ہیں نا، چاہے صحابہ ماضی کے ہیں، چاہے ہوا ہے. امر کے ہیں، نہی کے ہیں، مضارع کے ہیں، جو بھی صیغہ آپ اٹھائیں گے نا فعل کا، اس کے جی ساتھ ہی فائل، یعنی وہ کمپلیٹ ایک کیا ہوتا ہے، پیکج ہی ہوتا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے. وہ جملہ فعلیہ بننے کے لیے 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، فعل اور فائل، ہے نا، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ بننے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، مبتدا اور خبر. تو جب یہ 2 چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے تو وہ مفعول آگے لاتے ہیں، لیکن ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جاتی ہے جملہ فعلیہ کی کہ فعل اور فاعل بن گیا. اب جب آپ صیغہ کوئی بھی اٹھاتے ہیں، جیسے نذهبوا ہے، یہ تو نحن نے مبتدا بنایا ہے نا، آپ کو سمجھانے جی کے لیے کس اندر نحن ضمیر ہے. اگر آپ نذهب بولتے ہیں تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اندر ہی فاعل بھی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا مفعول تو ہوتا نہیں، اس لیے آگے آیا نہیں. تو جملہ فعلیہ تو ہے. اب جتنے بھی آپ صیغے دیکھیں گے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں فاعل بھی موجود ہے. اور فاعل آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے. اور وہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، وہی سب ان کے ساتھ، کوئی اندر آ رہا ہے، کوئی باہر آ رہا ہے، وہ ہر طریقے سے آ رہا ہے. بہرحال یہ کمپلیٹ پیکج ہے، پورے صیغے 14 کے 14 اور پورا جملہ بنتے ہیں. یہ ہر صیغہ ایک جملہ بن رہا ہے، فعل اور فاعل، فعل اور فاعل. آپ کو سوال کا جواب ملا فوزیہ؟ جی ہاں. تو یہ پورا اس کے اندر آپ کی ہوا ہم ضمیریں آ جاتی ہیں. پھر یہ اٹیچ ہو کے آتی ہے فعل کے ساتھ. اچھا، فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے فاعل بنتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. جی یہ جو ہوا ہم ضمیریں ہیں نا، جو کہ یہ مرفوع ضمیریں ہیں نا، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ جی کل فاعل مرفوع. تو اس میں یہ کیا بنتی ہیں پھر ضمیریں اس کے اندر جو آ رہی ہیں وہ فاعل بنتی ہیں صیغوں کے اندر. اور کلو مفعول منصوب، کلو مفعول منصوب، یہ بھی ایک جملہ بن رہا ہے. کلو مفعول مرکب اضافی بن کے آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. اور آگے کیا ہے؟ کلو مفعول منصوب، منصوب خبر بن گیا، ون ورڈ. تو یہ جو ہیں یہ ضمیریں پھر کیا بنتی ہیں؟ یہ مفعول بنتی ہیں کیونکہ منصوب ہوتی ہیں، یا پھر حرف جر اور اسم کی وجہ سے مجرور ہو جاتی ہیں.
جب اسم آتا ہے تو ظاہر وہ مضاف الیہ بن کے مجرور ہوتی ہے، حرف آتا ہے تو مرکب جاری بن کے۔ تو حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، یا تو حرف جر کے بعد ضمیر آئے گی یا پھر ہمیشہ اسم آئے گا۔ حرف جر کے بعد فعل نہیں آتا، حرف جر کے بعد کبھی فعل نہیں آتا، یہ یاد رکھیں۔ فعل کے بعد حرف جر آ سکتا ہے صلے کے طور پہ، جیسے ذہب الی، خرج من، تو وہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، ان کو پکا کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں لیسن 3 پہ۔ لیسن 2 تو آپ کا کام چھوٹا تھا۔ اب یاسمین آپ کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ طاہرہ آپ میں آ جائیں، پڑھوں؟ طاہرہ ہیں کیا آپ پڑھیں گی؟ فوزیہ جی پڑھیں گی یا ٹائرڈ ہے جی، مجھے لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اچھا پڑھوں پڑھ گی۔ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ الدرس الثالث، لیسن 3، جعفر أين المدرسون، استاد کہاں ہیں؟ لا دخل الفصول، وہ کلاس رومز میں داخل نہیں ہوئے۔ وَلَهُمْ فِي غرفۃ المدرسین، وہ ٹیچرز روم میں ہیں۔ وَلَهُمْ فِي غرفۃ المدرسین، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، ایک لا یہاں آیا، ایک لا یہاں آیا، ٹھیک ہے، جی دو لا ہے۔ جی یہ لا جو ہے جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے۔ اور یہ جملہ فعلیہ کو، یہ فعل مضارع یا ماضی ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، مضارع، علامت مضارع ماضی ہے، لگی ہوئی ماضی۔ علامت مضارع کے لیے سب سے پہلے تو علامت ہاں مضارع ہاں لگی ہاں، ہونی چاہیے، صحیح صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، تو وہ نہیں لگا ہوا نا۔ تو لا دخل الفضول، نہیں وہ داخل ہوئے، الفصول فصل میں، کلاس روم میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ ولا ہم فی غرفۃ المدرسین، فی غرفۃ المدرسین، تو یہ پوری کیا بن جائے گی؟ یہ خبر بن جائے گی، ہم مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی وہ جی ضمیر ہے جو مبتدا بنتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل۔ اور یہاں پہ یہ ضمیر جو ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ فاعل بن رہی ہے، یہی والی ضمیر یہاں پہ جب آ رہی ہے تو یہ متصل ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہوم ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی تو خیال سے کہ ہومی ہوتی ہے یا انتم ہوتی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ کرنا۔ تو جملے کی بات سمجھ آ گئی؟ لا دخل الفصول، تو یعنی آپ کا کیا ہوا ہے؟ لا کہتے ہیں مضارع پہ آتا ہے نا، اس لیے آپ شاید جی سمجھیں کہ مضارع ہے یا ویسے ہی، تو جی یہ ماضی پہ بھی لا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لا جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے، اور یہ جو لا آ رہا ہے اس کو لائے مقررہ کہتے ہیں، مقررہ، جب دو دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول ولا قوت، تو یہ لا جو ہوتا ہے لا مقررہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شاعروں کو کبھی کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مقرر ارشاد، مقرر ارشاد، جی لفظ کی وہ سمجھ جائے نا پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مقرر ارشاد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی آئے ہیں یہاں بھی آئے ہیں، دو دفعہ آئے ہیں، تو اس کو لائے مقررہ کہتے ہیں۔ تو لا کی میں نے کہا تھا بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا، لی کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن لا کی بھی۔ اب لا آج آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی پہ بھی آ سکتا ہے، آنا تو وہ چاہیے نا، ماں آنا چاہیے نا ماضی پہ، ہاں لیکن لا بھی آ سکتا ہے، لیکن خاص کس پہ آتا ہے یہ؟ جیسے ماں ماضی پہ آتا ہے تو یہ مضارع پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے جی۔ پڑھیے۔ ادنانو، اظن، میرا خیال ہے، انہو فی اجتماع، کہ وہ میٹنگ میں ہیں۔ آ رئیتا، کیا تو نے دیکھا؟ المدرسین الجدد، کیا تم نے نئے اساتذہ کو دیکھا؟ اب یہ جعفر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ٹیچرز کدھر ہیں؟ این المدرسون لا دخل الفصول ولا هم فی غرفۃ المدرسین، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ تھا، یہ میں نے بتا دیا تھا۔ وہ سے پہلے جملہ فعلیہ آ رہا ہے، وہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اظن انہم، تو انا جو ہے نا، اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ انا جو ہوتا ہے، انا تو شروع میں آتا ہے جملے کے بالکل، ٹھیک ہے،
تو جی درمیان میں وہ نہیں آ سکتا. لیکن انا کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ انا بیچ میں درمیان میں آتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی کہ انا درمیان میں آتا ہے. دوسرا, انا سے پہلے اگر فعل آئے گا نا تو کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے, کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. یعنی انا سے پہلے کوئی بھی فعل آ سکتا ہے, لیکن اگر انا کا بھی درمیان میں آ جائے, انا بھی درمیان میں آ سکتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. انا شروع میں آتا ہے لیکن انا درمیان میں بھی آ سکتا ہے. انا جب درمیان میں آتا ہے تو پھر وہ صرف قالا فعل کے بعد آتا ہے. انا کی بات کر رہی ہوں, انا کی نہیں. انا کی پہلے ہو گئی. انا سے پہلے کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. انا سے پہلے فعل قالا آئے گا. قالا کا مطلب ہے اس کے کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے, کل بھی ہو سکتا ہے, کالو بھی ہو سکتا ہے, یہ والا فعل آئے گا بس. اب آپ نے یہی سبق میں دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. تو یہاں پہ اظنو آیا تو انا ہو گیا, اور اظنو کے ساتھ بھی انا آ سکتا ہے. باقی جتنے فعل ہیں ان کے ساتھ بھی انا ہی آئے گا. چلیے پڑھیے. مطلب کیا ہوگا, وہ کیا ہاں ہے, اظن انہم فی اجتماع، میرا خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں ہیں. میٹنگ میں ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا, اب بیتا. انا کا ترجمہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آئی اظنوں کا تو گیس کریں. دے آر ان دا میٹنگ. اچھا, اس میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ انا جب آتا ہے نا تو اس کے آگے جملہ اسمیہ ہی آئے گا. ظاہر ہے انا انا سب کے آگے جملہ اسمیہ ہی آتا ہے. انا کے بعد بھی اسم آتا ہے, انا کے اللہ کے بعد بھی اسم. جتنے بھی 6 بہن بھائی ہیں سب کے بعد نون ہی آتا ہے, یعنی جملہ اسمیہ ہی آتا ہے آگے. اب جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا, انا اس کو جملہ اسمیہ کو جملہ نہیں رہنے دیتا. انا ایسا نہیں کرتا. انا کہیں بھی آئے گا, بیچ میں آئے, شروع میں آئے, انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے. یہ انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, یہ اس کو ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. جیسے اسم موصول ہوتا ہے نا تو آگے صلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو پورے جملے کو اور اسم موصول مل کے تو وہ کچھ جملے میں بن جاتے ہیں دونوں مل کے. اسی طرح انا اور اس کا جو آگے صلہ ہی سمجھ لیں, جو اس کا آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے, وہ دونوں مل کے ون ورڈ بن کے یہاں پر اب کیا بنائیں گے بتائیں. مبتدا خبر تو ہو نہیں سکتے کہ یہ خبر بنا دیں ہم. یہ موصوف نہیں ہے تو صفت بنا دیں. یہ مضاف نہیں ہے جو اس کو مضاف الیہ بنا دیں. بن تو سب کچھ سکتا ہے یہ, لیکن یہاں پر کیا بن رہا ہے فوزیہ؟ یہاں اظن انہم فی اجتماع مفعول. مفعول بنے گا, کیونکہ فعل اور فاعل ہمارا آ گیا, تیسری چیز مفعول ہی ہوتی ہے. اظن. جی تو الظنو کے بعد جتنا بھی جو بھی جملہ آئے گا نقصد یا کسی بھی فعل کے بعد انا کے ساتھ جو بھی جملہ آئے گا, پہلی بات وہ جملہ اسمیہ ہوگا. دوسرا, انا اس کو جملہ نہیں رہنے دے گا, ون ورڈ میں چینج کرے گا, اور وہ کیا بن جاتا ہے اس کے ساتھ مل کے, پھر وہ مفعول بن جاتا ہے. ظاہر فی محلی نصبن بنے گا نا. جملے کا تو کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا. جملہ جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ کا کوئی اعراب نہیں ہے نا, آپ خود جملے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہاں موسیٰ مرفوع ہیں, فاعل بن رہے ہیں, یا مبتدا بن رہے ہیں, تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ. مفعول تو نہیں بن رہے, مجرور تو نہیں ہے موسیٰ, اس نے تو موسیٰ ہی رہنا ہے. اسی طرح جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ مبنی ہوتا ہے. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فی محلی نصب مفعول بن رہا ہے, تو ظاہر ہے فی محلی نصب نہیں ہوگا. اگر یہ مبتدا ہوتا اور یہ خبر بن رہا ہوتا تو فی محلی رفع خبر کہہ دیتے, کیونکہ خبر کا اعراب تو مرفوع ہوتا ہے. صحیح ہے, تو یہ بات ہوتی ہے ساری. تو اب آگے کیا ہے, ارائیتا, کیا دیکھا ہے تم نے؟ المدرسین الجدد، ہاں. کیا تم نے نئے اساتذہ کو دیکھا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں, یہ جو بریکٹ میں آ رہا ہے یہ کیا, کون سا مرکب ہے؟ المدرسین الجدد مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اس کا مرکب توصیفی بن کے اس جملے کا کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول بنے گا, اس لیے تو اس میں آ رہا ہے نا, نسبی حالت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی انتا ضمیر یہ وہ والا صیغہ ہے ساتواں جس میں فاعل اندر ہی ہوتا ہے, تو باہر تو فاعل آ ہی نہیں سکتا, تو اس کو آپ نے فاعل نہیں کہنا, یہ نسبی حالت میں ہے تو یہ مفعول ہے.
क्या तुमने देखा है न्यू टीचर्स को? अब उसने एक और सवाल कर दिया। चलें, जाफर उन क्या कह रहे हैं? अजाआ मुदर्रिसूना जुदुदुन, हम्म क्या क्या नए उस्ताद आए? हम्म अज्जा अल मुदर, अब यहाँ पे मुझे बताएं, आ तो हमजा इस्तिफाम है, ठीक है, जा आ क्या बन रहा है? जा फिल माजी है, माजी और है। फेल प्लस फाइल बन रहा है, नहीं फेल हाँ। बन रहा है, पहला सीगा। हम्म अ, उसका फाइल अंदर बाहर हो सकता है ना, चाहे वो हाँ माजी हो चाहे मुजारे हो, है ना? जी, मुदर्रिसूना जुदुदुन। ये फाइल बन जाएगा। हम्म, हाँ, अब उसने सवाल किया कि क्या न्यू स्टूडेंट भी कोई न्यू न्यू टीचर्स भी कोई स्कूल में आए हैं, उसको तो पता ही नहीं। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि क्या तुमने न्यू टीचर्स को देखा है? तो कहता है क्या नए टीचर्स भी आए हैं, उसको पता ही नहीं है जाफर को। ठीक है, अब अदनान का पता करें। अदनान पे एक पेश आ रही है ये गैर वाला मुनसरिफ जुमला है। जरा और समझा दीजिए, नहीं मुझे समझ आ रहा। कौन सा वाला जुमला, ये अच्छा, वाला? हाँ जी, मुदर्रिसूना जुदुदुन, मुदरिसूना रफ़ई हालत में है ना। वो तो ठीक है, उसके साथ जुदुदुन। जुदुदुन जो सिफ्त बन रही है ना। अच्छा, सिर्फ। जदीद, जदीद एक, अगर मुदरिसन होता तो जदीदुन होता, मुदरिसानी होता तो जदीद जदीदानी होता। अब मुदरिसून अब है तो उसकी जमा जदीद की क्या होती है? जुदुदुन होती है। ठीक, ये तो बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। बस एक बात इसमें बस वो नोट करने वाली ताज़ा। है, अगर आपको ज्यादा डोज ना हो जाए। जुदुदुन जो है ना, जब सिफ्त आती है ना तो मुदरिसातुन आए तब भी जुदुदुन ही सिफ्त आएगी। ये देखने कोई ऐसा नहीं है कि जदीदातुन वाहिद में आती है तो आपने जदीदातुन कर देनी आगे। देखें, अगर हम कहें ना अल मुदर्रिसतु, ठीक है, अल यहाँ तो खैर ये फाइल बन रहा है ना, तो अगर हम कहें अल मुदर्रिसु जदीदातुन, ठीक है, और अगर हम कहते हैं अल मुदर्रिसातु तो फिर जदीदातुन नहीं कहेंगे, जदीदातुन नहीं कहेंगे, अल मुदर्रिसातु मुअन्नस है, उसके साथ भी सिर्फ जो है वो जुदुदुन की आएगी, जदीदातुन नहीं करना, सिर्फ सिफ्त की बात कर रही हूँ। जी आप देखें मुदरिस क्या है, आपको ये समझ नहीं आ रही शायद कि ये गैर आकिल की जमा अब मुकस्सर तो जी है नहीं, मुकस्सर तो जी जी, है नहीं। अगर ये जमा मुकस्सर सालिम। होती ना तो फिर इसके साथ तो वाहिद मुअन्नस का सीगा आता, जदीदा तो ना आता। ठीक है, ये तो जमा मुजक्कर सालिम है ना, जी जी, सालिम है ये। अब जमा मुजक्कर सालिम के साथ उसके साथ सेम सिफ्त लाते हैं, वाहिद मुअन्नस नहीं लाती। वाहिद मुअन्नस जो आती है वो तो जमा मुकस्सर के साथ आती है। वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी कि ये जमा सालिम मुज़क्कर है और उसके साथ जमा मुकस्सर आ रहा है, तो वो हम्म उससे थोड़ी मैं कंफ्यूज हुई। तो हाँ, तो जदीद उनकी जो जमा बनती है वो मुकस्सरी बनती है। अब देखें, तवील उनकी क्या बनती है? सारे एडजेक्टिव है ना, तवील उन, जी, है ना। सवाल, अब इसकी जमा क्या बनती है? सवाल। तिवाल उन। अब तिवाल उन का लफ्ज जो है ना, ये औरतों के लिए भी यूज होगा, अल मुदर्रिसातुन, अल मुदर्रिसातु तिवालुन, और अल मुदर्रिसूना के साथ भी तिवालुन आएगा। दोनों आकिल हैं, दोनों के साथ जो जी, सिफ्त आएगी वो सेम आएगी। वाहिद मुअन्नस तो तब आती है जब वो आपका गैर आकिल तो होता है। कह रहा, जी मैं तो समझ आ यहाँ गई पर अच्छी तरह। सेम आएगी, ये बात तो समझ लें। लग- दूसरा ये है कि मुकस्सर क्यों आ रही है, तो फिर आप जदीद हम्म, उनकी जरा निकालिए, जमा सालिम निकलती है जदीद उनकी सालिम। मैं विंडो बंद कर दूं, शोर आ रहा। अच्छा, हम्म, बोलिए। नहीं नहीं जदीद तो फिर क्या है, मुकस्सर आती है तो मुकस्सर ही लगाएंगे ना, मजबूरी है। सही। अच्छी बात है आपने मुझे से पूछ लिया ना, वरना ये डाउट ही रहता आपको। आगे क्या है? अदनानु नाम, हाँ जाआ खमसातु मुदर्रिसीना जुदुदिन, हम्म, हाँ पांच नए उस्ताद आए। खमसतु मुदर्रिसीना जुदुदिन। अब यहाँ देखें, ये जरी हालत में है, मुदाफिल है बन रहा है, तो ये भी मुदाफिल है, तो ये भी आपका मजरूर है। यहाँ ये मरफू था तो सिर्फ मरफू आ रही थी, और चूंकि ये आकिल की जमा है इसलिए उसकी सेम आ रही है सिर्फ। अब खमसतु मुदर्रिसीना, खमसतु मुदर्रिसीना जुदुदिन क्या बन रहा है जुमले में?
مرکب عددی بن کے پھر مرکب توصیفی بن رہا ہے. چلیں ٹھیک خمسۃ ہے. مدرسین. نہیں وہ مرکب عددی آپ نے اس کو بنا دیا نا پورے کے پورے کو. ٹھیک ہے, یہ تو مفعول مرکب بن رہا توصیفی, یہ تو مرکب توصیفی تھا نا. جی جی تو اس کے ساتھ جب یہ والا ملا, نمبر ملا, تو عدد ملا, تو یہ مرکب توصیفی بن گیا, مرکب عددی بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب عددی بن کے جملے میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول ہوتا تو یہاں زبر ہوتی. مضاف پہ اعراب شو ہوتا ہے نا. مدرسینہ تو آلویز مجرور رہے گا, اس کی صرف بھی اس کی مجرور ہو جائے گی. تو مضاف کا اعراب کہاں پہ شو ہوتا ہے؟ سوری, اعراب کہاں پہ شو ہوتا ہے؟ ہمیشہ مضاف پہ شو ہوتا ہے. اگر وہ مرفوع ہے تو فاعل بنے گا, باقی کچھ بھی بنتے رہیں. آپ نے مضاف کے اور اس کا اعراب دیکھنا ہے, مضاف کا دیکھنا ہے, موصوف کا دیکھنا ہے, آپ نے اسم اشارہ کا اعراب دیکھنا ہے, پھر ان کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, جملے میں کچھ نہ کچھ. تو اب آپ دیکھیں تو یہ آپ فاعل ہے. کا یہ پورا فائل بنے گا. ٹھیک ہے, پورا فائل بنے گا. خمسۃ مدرسینہ, یہ آپ کی جو 3 سے 10 تک گنتی ہوتی ہے نا, وہ مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے. مرکب اضافی کی شکل میں کوئی بھی عدد بنا کے دیکھ لیں, 3 طالبات بنا کے دیکھ لیں, 3 طلاب بنا کے دیکھ لیں, تو وہ کیا ہوں گے آپ کے. ذرا ریوائز کروا دوں ذرا سا نمبر یہ والا. اب دیکھیں یہاں پہ خمسہ تو آ رہا ہے, یا مدرسینہ, یا مذکر آ رہا ہے, یا مؤنث آ رہا ہے. تو یہ اپوزٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر یہاں پہ مدرساتن ہوتا تو یہاں خمسو آتا, تا نہیں آتی آگے. تو پہلی بات تو یہ جو 3 سے لے کے 10 تک گنتی ہوتی ہے, یہ اپوزٹ ہوتی ہے. ادھر مذکر ادھر مؤنث, اور ادھر مؤنث ہو تو ادھر مذکر. دوسری بات یہ کہ یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. 5 ٹیچر, نیو ٹیچر آئے ہیں. یہاں پہ جا آپ نے اوریجنل معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی کے آگے اگر بی لگ جائے تو وہ پھر لانے کا معنی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کوئی بی نہیں آ رہا, اس لیے آنے کے معنی میں کریں گے. آگے پڑھیے. رأیتو, رأیت احدہم, میں نے دیکھا, احدہم ان میں سے ایک کو, فی المکتبتی لائبریری میں, قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے, اسمہ اس کا نام, الحسین ابن الحسن, اس کا نام حسین ابن الحسن ہے. ہاں, حسین بن حسن. اردو میں جب بولیں گے نا تو حسین بن حسن بولیں گے. حسین بن الحسین تو حسن. نہیں بولیں گے نا. اردو میں جی جب بولیں گے تو اردو میں آپ الف لام بھی ہٹا دیں گے, اور ابن کا وہ بھی حمزہ بھی ہٹا دیں گے. حسین بن حسن. جیسے آپ کیسے بولتے ہیں, علی بن عمر, کیا ابن علی ابن خطاب بولتے ہیں نا. جی کیا ہوتا ہے ان کے, کیا والد کا, کوئی اور لے لیں, آسان والے لے لیں, جس میں آپ کا آ جائے باپ کا بھی اور بیٹے کا نام بھی آ جائے. تو عمر ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام, یا عمر کے بیٹے کے کسی کا نام لے لیں. تو حضرت عمر کے بیٹے کا نام تو کیا ہوگا, اس کے بیچ میں ابن آئے گا, اور پھر ادھر بیٹے کا نام آئے گا. ٹھیک ہے, بیٹے کا نام اور پھر یہ آئے گا. تو عبداللہ بن عمر بولتے ہیں نا اردو میں, لیکن جب عربی میں لکھیں گے, عبداللہ بن عمر بولتے ہیں نا, عبداللہ جی بن عمر. اب عربی میں جب لکھیں گے تو عبداللہ, پہلے تو وہ عبداللہ ہوگا, نام ہوگا پورا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا, پھر اس کے بعد یہاں ابن جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ابن جو ہے آپ دیکھیں اس میں الف نہیں ہے, وہ گرا دیا گیا ہے, بن آئے گا. اچھا, اگر آپ اس کو لگا بھی دیں تو یہ پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ابن ہو گیا, اور یہ مضاف بن رہا ہے, تو یہ مضاف, تو یہ عمرہ ہوگا. تو یہ پوری ایک میں اس کی بتاؤں گی پورے الگ سے آپ لوگوں کو, میں اتنا مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہی پہلے ہی آلریڈی. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ چیزیں نئی نہیں آئیں گی تو پچھلی والی چیزوں کو تھوڑا پختہ کر لیں. ابھی یہاں پر آج آپ کو یہ والا رول بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر دو علم ہو اور بیچ میں ابن آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو اردو میں پڑھنے کا طریقہ آپ ابھی دیکھ لیں, عبداللہ بن عمر جب ترجمہ کریں گے. اس کے علاوہ میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی.
پھر بہت ٹو مچ ہو جائے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یا آگے ایکسرسائزز آئیں گی تو میں وہاں پہ سمجھا دوں گی. عبداللہ بن عمر بولیں گے اور یہاں پہ حسین بن حسن بولیں گے. اب دیکھیں حسین بن حسن ہے نا بات. اور یہ بھی ایک رول ہے کہ دیکھیں نام کے اوپر الف لام کیوں آ رہا ہے, وہ تو علم ہے. میں نے تو آپ کو یہی بتایا کہ جو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے اس پہ الف لام نہیں لگتا. تو اب یہ بھی ایک رول ہے کہ نام کے اوپر علم کے اوپر الف لام آ رہا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے. یہ بھی ایک رول ہے, اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں آگے چلیے. يدخل أحد المدرسين الجدد، ہاں داخل ہوتا ہے نئے استادوں میں سے ایک. تو اب یہاں پہ مجھے بتائیں یہاں پہ احدہ کیا بن رہا ہے, زبر کیوں آ رہی ہے یہاں پہ اس کے اوپر؟ مضاف الیہ ہے, اس پہ زبر آ رہی ہے. دوسرا یہ بھی یہ مضاف مفعول الیہ, بن اس پہ رہا ہے، بھی زبر آ رہی ہے. مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. مضاف کا اعراب دیکھیں, اگر فعل کے بعد زبر آ رہی ہے تو مفعول بنائیں, پیش آ رہی ہے تو اس کو فاعل بنائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ کا مفعول فی ہی بن جائے گا. یہ صحیح ہے. جی قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے. تو آپ کا ظرف ہے یہ, اور ظرف زمان ہے, تو اس کو مفعول فی ہی کہتے ہیں. اسم ہو, اس کا نام حسین بن حسن ہے. تو یہ خبر بن گئی آپ کی پوری, اور یہ جو اسم ہوا ہے مرکب اضافی بن کے مبتدا بن گیا, اور باقی یہ فعل اور فاعل بنا لیا تھا. چلیں اب یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں مضاف پہ دمہ آ گیا تو اس کو آپ نے فاعل بنا دیا. جی باقی سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. جب مضاف بن رہا ہے تو پھر اس کا اعراب دیکھیں اور اس کو اس کے مطابق مفعول یا فاعل بنا دیں. پیچھے فعل ہونا ضروری ہے, فعل نہیں ہوگا تو نہ فاعل ہوگا نہ مفعول ہوگا. چلیں آگے کیا ہے؟ المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. الطلاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. اہلاً و سہلاً و مرحباً یا استاذ, خوش آمدید اے استاد. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ السلام علیکم جو ہے یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ ہے. جی یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, جار مجرور قائم مقام خبر. جار مجرور کو یا ظرف مضاف الیہ کو جب بھی خبر بنائیں گے اس کو قائم مقام ضرور کہنا, کیونکہ وہ خبر بنتے ہی نہیں ہیں, وہ متعلق بنتے ہیں. ان کا کام متعلق بننا ہے, لیکن اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو قائم مقام خبر بنائیں گے. واو برحمت اللہ, تو یہ آپ کا مرکب اضافی ہو گیا. اس کا اعراب دیکھیں گے. اب یہ اس پہ دمہ آ رہا ہے تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ پیچھے فعل تو آ نہیں رہا جو فاعل بنا دیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کو مبتدا بنا دیں, کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے نا. اچھا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ رحمتو کیا ہے, معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے. اور کوئی بتائے گا؟ معرفہ معرفہ ہے, ریزن بھی بتا دیں, مجھے تو اس پہ نظر نہیں آ مضاف رہا. ہاں مضاف ہے اس وجہ سے. مضاف الی المعرفہ. اچھا دیکھیں ہاں. تو یہ میں نے اس لیے بتایا شادیہ کہ پیچھے سے چیزیں ریوائز ہوں. جب آپ کا مضاف الی معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک ہے مضاف الی المعرفہ. اگر آپ کا مضاف بے شک نکرہ ہے, لیکن آپ کا مضاف الی المعرفہ جو جس کی طرف اس کو مضاف کر رہی ہیں یعنی مضاف الیہ وہ معرفہ ہے, تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ ضمیر ہو, چاہے وہ اشارہ ہو, کچھ بھی ہوگا, چاہے آپ کا علم ہو, چاہے معرف باللام اسم ہو, اس نے معرفہ ہو جانا. ٹھیک ہے, معرفہ کی کسی بھی قسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے نکرہ تو مضاف. وہ برکاتہ, برکات ایک برکت نہیں ہے, بہت ساری برکتیں ہیں, اور یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے, وہ جو ضمیر ہے معرفہ ہے. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں نا, جی تو اس کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اچھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خوش جب غلطی کرتی ہیں نا, اور غلطی کرنے کے بعد ہمیشہ اس سے لرن ضرور کریں. غلطی ہوتی ہی لرن کرنے کے لیے,
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اس غلطی سے وہ کمزوری ہماری دور ہوتی ہے. اس لیے میں کوشچن کرتی رہتی ہوں، لیسن کو تھوڑا آہستہ پڑھاتی ہوں. اچھا، وعلیکم السلام، تو اس میں مبتدا مؤخر ہو گیا، مرفوع آ رہا ہے، اور یہ آپ کی خبر، کیونکہ اس نے تو بننا ہی خبر ہے، یہ تو کچھ اور بن ہی نہیں سکتا، اور بنتا بھی قائم مقام خبر ہے. ٹھیک ہے، تو بیسک لیول پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہوتا ہے. اور خبر کی کون سی قسم ہے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ بھی بتائی تھی نا خبر کی قسم، وہ والی قسم. اچھا، یہ مبتدا ہو گیا، ورحمۃ اللہ، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اہلن و سہلن و مرحبا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے مصدر ہے تینوں، ان کے پیچھے ایک فعل بھی ہوتا ہے، اسی کے روٹ ورڈ سے یہ مصدر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والے یعنی پورا جملہ کہنے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، احسانن وبالوالدین احسانن، مثال دے رہی ہوں ایک، احسانن کہتے ہیں. اب یہ مصدر ہے، لیکن اس کے پیچھے فعل اور فاعل اور وہ سب مسنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ، جیسے ماں بچے کو ڈانٹتی ہے نا تو تنگ آ جاتی ہے تو ایک ہی لفظ بولتی ہے، چپ. تو یہ وہ والی بات، یعنی اس کے علاوہ تو تم نے کچھ کرنا ہی نہیں، صرف احسان. یہ ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہوتی ہے. بہرحال یہاں تو پیار کا اظہار ہے، آپ آئیے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کو، اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ اہلن و سہلن و مرحبا، یا استاد، جیسے ہم موسٹ ویلکم کہہ دیتے ہیں انگلش میں، اس طرح. آگے کیا؟ المدرس. المدرس اشکرکم یا اخوانو. اخوانو نہیں اشکرکم ہے، میں اخوانو. سوری اخوانو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے بھائیو. یہ جو اس ہے میں نا، یہ گریٹفل ہونا، جی یہ تو اس کو تو گورے بھی مان گئے ابھی. یہ دیکھا نہیں، یہاں پہ میں کہتی ہوں کینیڈا میں کوئی بندہ اس وقت تک کینیڈین بنتا ہی نہیں جب تک اس کی زبان پہ ہر وقت تھینک یو، سوری، پارڈن می، یہ سارے الفاظ نہیں ہوتے. ذرا سا آپ خود بھی ٹھوکر مار دیں گے نا میں تو پھر بھی سوری کریں گے. ان کے لیے ذرا سا ڈور پکڑ لو، گزر جائیں تو تھینک یو. اب یہ پتہ ہے ایٹیٹیوڈ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہم جب صبح جاگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، صبح ہی اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس میں بھی سارے کیا ہوتا ہے؟ شکر ہی ہوتا ہے، وہ بھی دعائیں ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے. جب آپ شروع دن سے یہ کریں گے تو پھر آپ کا سارا دن بھی جو ہے نا، وہ ایک آپ کو انرجی بھی ملتی ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ آپ کو پھر آپ ظاہر لوگوں کا بھی شکر ادا کریں گے. لوگوں تو کہتے ہیں، جیسے میرے ہسبینڈ چائے کپ رکھ کے گئے، میں فوراً تھینک یو بولا. اور بولنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ باہر والا بندہ، وہ اس کو تو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو تو خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آپ کے انر کو خوشی ہوتی ہے. جیسے کوئی قرض تھا، آپ نے ادا کر دیا، تو یہ جب ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ایک طرح کا قرض ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جب آپ کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ، جیسے اللہ تعالیٰ بھی کچھ ہماری نعمتیں ہیں اتنی ساری ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ شکر جب آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی وہ نعمتوں کا ادا ہوتا رہتا ہے. ورنہ تو پوچھ ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ کھانا ملا تھا، بالکل پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد 3 صحابی اکٹھے ہوئے باہر. شاید آپ میں سے کسی نے حدیث سنی ہو، میں نے پڑھائی ہوئی بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھاؤں گی. تو وہ اکٹھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ابو بکر اور عمر بھی کھڑے ہوئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں باہر کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ رات کے 10 ساڑھے 10 بج رہے تھے، وہاں تو کافی لیٹ نائٹ ہوتی ہے صحرا میں. تو کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے. تو دونوں نے پوچھا کہ کیسے نکلے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک لگی تھی، کھانا نہیں ہوتا تھا. اور وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں، جس چیز نے آپ کو نکالا اسی نے ہم کو بھی نکالا ہے، بتایا نہیں کہ ہم بھی بھوکے ہیں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے چلے ایک صحابی کے گھر میں. تو وہ صحابی گھر پہ نہیں تھے، وہ ساتھ ہی باغ تھا ان کا، اور وہ وہاں پہ لینے گئے تھے کھجوریں وغیرہ سب.
اپنا پانی ٹھنڈا بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پیچھے ان کی وائف تھی. بہرحال اس وقت پردے وردے کا حکم نہیں تھا، بیٹھ گئے سب. نبی ظاہر نبی آئے تھے تو انہوں نے بہت او بھگت کی. اتنے میں صحابی بھی آ گئے، وہ کھجوریں لائے. اب انہوں نے تو مہمانی کے طور پہ آگے رکھی نا، لیکن وہ تو بھوکے تھے. اس ٹوکری تھی کھجوروں کی، وہ کھانے لگ گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ظاہرہ وہ شکر ادا کیا کہ چلو پیٹ میں کچھ گیا ہے. پھر انہوں نے مہمانی کے طور پہ ہی جلدی سے ایک بکری چھوٹی سی لی اور ذبح کی. ظاہر سال کی ہوتی ہے وہ، تو اس کو لے کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ یہ نہیں کہ تم نہ کرو، ذبح نہ کرو، یہ ان کو آواز لگائی کہ دودھ والی مت ذبح کر دینا جس سے بچے دودھ پیتے ہیں. لیکن کتنا خیال رکھا جاتا تھا. تو ذبح تو کر رہے ہو، ہم بھوکے بھی ہیں. دیکھیں کہتے ہیں نا جب بھوکے ہو نا جھوٹ مت بولو کہ مجھے تو بھوک نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. تو مت بولیں کھانے کے، جب آپ کو بھوک لگی ہے تو کھا لیں. انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے پہلے کھجوریں کھائیں، پھر انہوں نے بکری ذبح، ان کی وائف نے ملے، دونوں نے مل کے پکائے، پھر ان کا. اب یہ کتنے دنوں کے بعد ان کو کھانا نصیب ہوا تھا. اس پر بھی جب کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو دو ساتھ تھے ان کو بولا اللہ کا شکر ادا کرو. اب وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں بعد کھانا ملا ہے اور اس پہ بھی ہم شکر ادا کریں. یعنی شکر کتنا ضروری ہے. وہاں پہ انہوں نے پھر شکر بھی ادا کیا، کھجوریں بھی کھائیں، ٹھنڈا پانی بھی پیا، وہ لائے تھے، سب کچھ کیا. تو وہ حیران تھے کہ اتنے دنوں کے بعد ہمیں کھانا مل رہا ہے اور ہم روز کھا کے بھی شکر ادا نہ کریں، بسم اللہ بھی نہ پڑھیں، آخر میں شکر بھی نہ کریں. اس لیے دیکھیں صبح جاگتے ہی ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی. اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کھانا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، میرے ہسبینڈ کی بھی عادت ہے، ہر نوالے کے ساتھ وہ الحمدللہ کہہ رہے. پتہ نہیں ان کی عادت بن گئی ہے اس طرح، ہر دوسرے تیسرے نوالے پہ الحمدللہ، بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھ. تو ان کو عادت بنانا ہے، ورنہ نہیں بنیں گی اور ہماری اگلی نسلوں میں صرف یہ تھینک یو اور یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس کو باقاعدہ اپنے، اور جب بھی آپ سے پوچھا جائے نا آپ کا کیا حال ہے تو پورے دل سے کہیں، پورے اندر سے، اوپر سے زبانی نہ کریں. کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے شکر ادا کریں، دل سے ادا کریں. آپ کو اندر سے اچھی فیلنگ آئے گی. یعنی آپ کا جو وہ اندر ہے نا، وہ بھی آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو شاباشی دے گا. ضمیر کی جو شاباشی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دنیا چاہے آپ کی عزت نہ کرے، عزت کرے نہ کرے، آپ کا ضمیر جو ہے اس کو اس کو آپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. وہی اصل عزت ہے جو آپ کا ضمیر آپ کی عزت کرتا ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہے اور دنیا پوری عزت کر رہی ہے تو وہ کوئی عزت نہیں ہے آپ کی. آپ کے اندر ایک خلا ہوگا، ایک یعنی منافقت ہوگی ایک. تو آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی، اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بھی سناتی رہتی ہوں یہ چیزیں، اور ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے آج اشکرو کا لفظ پڑھا. تو یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ شکرا یشکرو، اور پھر یہ کیا ہے؟ اشکرو. انا ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع لگ گئی نا. انا، اور میں شکر کرتا ہوں، یعنی ٹیچر کہہ رہے کم آپ سب کا. دیکھیں آتے ہی انہوں نے کیا مرحبا کہا اور ان میں شکر ادا. اسی طرح ٹیچر کلاس لے لیں ماشاءاللہ تو آپ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری بھی ہوتا ہے. اور آپ کا بھی ایک کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے نا وہ کہ چلیں وہ قرض ہی ہوتی ہے نا چیزیں، جتنا بھی ہے سب کچھ تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ٹیچر کو کسی اور چیز کی توقع بھی ہوتی ہے. کوئی تعریف نہیں، کچھ تعریف تو صرف اللہ کی ہے نا جس نے مجھے بٹھایا، کرایا، سکھایا. پھر یہ بھی ایسے ہی نہیں مل جاتی چیزیں. آپ کو یہاں لا کے بٹھایا اور ہم پڑھ رہے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے، تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ میری صبح 6 بجے میں فجر پڑھتی ہی کلاس میں میرا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے. اور میں تو یہ بھی شکر کی قسم ہے کہ جو آپ کو ملا ہے اس کو آگے کر رہے ہیں. چلیں یا اخوانو. تو اخوانو دیکھا یہ اس میں حمزہ اصلی ہے. عین جب لگ جاتا ہے نا حمزہ اصلی ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. جب نیچے لگا ہے تو آپ نے زیری پڑھنی ہے، جب اوپر لگا ہے تو زبر پڑھنی ہے. کم طالبن، اب یہ تمجیز ہے. کم کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس شکل میں آئے گا، واحد منصوب نکرہ، وہ تمجیز کہلائے گا. تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، اصل لفظ تمجیز ہوتا ہے باب تفعیل سے، تو تمیز بھی کہہ دیتے ہیں.
फी फसलिकुम हाजा, तुम्हारी क्लास, हाजा जो है ना इशारा एंड पे आ गया। इशारा मन क्या होता है, शुरू में आता है, लेकिन एंड पे आ गया। और ये हमने पढ़ा था इशारा कब शुरू में आता है, अगर नहीं पढ़ा तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पढ़ लेंगे। आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ा दिया पीछे इसम के चैप्टर जो थे ना उसमें पढ़ा दिया। तो इशारा एंड पर आ रहा है, लेकिन आपने देखना ये इशारा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इशारा किसके लिए है, जब एंड पे इशारा आता है तो वो किसके लिए होता है, वो मुजाफ के लिए होता है, ठीक है। फसली हाजा इसका मतलब है ये भी मजरूर है, क्योंकि ये आपका मजरूर है फी की वजह से। तो ये हाजा भी इस वक्त उसकी अराबी हालत मरफू नहीं है, मंसूब नहीं है, मजरूर है। और इशारा कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। ये अराब में चारों हालतों में बराबर होते हैं ना, कि कुरान मजीद में आता है ना जालिकल किताबु। अब जालिकल किताबु जो है ये आपका जालिका मरफू है क्योंकि किताबु मरफू है, और यहाँ पर उल्टा हो गया है, फसली मजरूर है तो ये भी मजरूर है। इसको आप अब जालिकल किताबु ही कहेंगे। जब यहाँ पे कुछ चेंज करने आएगा तो फिर इसका इराब भी चेंज हो जाएगा, इसका चेंज होगा, इसका भी चेंज। बहरहाल ये तो बेसिक बातें हैं। उसके बाद आगे क्या है, उमरू उमरू फीही अर्बऊना तालिबन, इसमें 40 तालिब इल्म हैं। 40 अरबाऊना 40 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या बन रहा है, मुरकबे अददी बन रहा है। तो ये आपका क्या है, अदद है और ये महदूद है। महदूद ये अदद है, ये महदूद है, ये दोनों मिलके मुरकबे ये अददी बन के क्या बनेगा, ये मुब्तदा बनेगा। मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। तो फी जो है ये खबर मुकद्दम बन गई ना। अब इसको जी आपने मुब्तदा क्यों बनाया, क्योंकि मुब्तदा क्यों बनाया, क्योंकि ये आपका रफ़ई हालत में आ रहा है। अरबाइना भी हो सकता था, लेकिन जी चूंकि हमने मुब्तदा बनाना था इसको, तो हमने इसको क्या कहा है, इसको रफ़ई रखा है। और तालिबन, अब तालिबन वाहिद है, हालांकि ये 40 है लेकिन जी ये वाहिद है, सही है। तो इसको ख्याल रखना है कि ये बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ये हमेशा वाहिद मंसूब और नकरा होता है, जिसको तमयीज भी कहते हैं, कम के बाद आया ना। तो इसको यहाँ पर आप मादूद कह लें, गिना जा रहा है तालिबन स्टूडेंट को। तो मादूद हो या तमयीज हो, दोनों की शक्ल एक ही है, ये अदद है, तो मुरक्कब अददी बन रहा है। आगे पढ़िए, अलमुदरिसु मुदर्रिसु वलकिन्ननी अरा खमसतन वसलासैनी वसलासीना तालिबन वसलासैना तालिबन फ़क़त वलकिन्ननी और लेकिन अरा मैंने देखा खमसतन वसलासीना तालिबन फ़क़त सिर्फ 35 तालिब इल्मों को, 35 तालिब इल्मों को। हम्म। तो हमारा जो लेकिन सिर्फ पढ़ने से 35 ज्यादा तालिब हमारा इल्म फोकस जो है ना वो ग्रामेटिकली क्या है ये सब हमने देखना होता है। वलाकिन्ना क्या है, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना तो फिर हमारी ग्रामर रिवाइज नहीं होगी, हमें भूल जाओगी। वलाकिन्ना क्या है, इन्ना अन्ना हाँ लकिन्ना लाला लईता क्या होते हैं, 6 हरूफ होते हैं ना अखद उनका। इसम हाँ, जो इन्ना है वो ये वलाकिन्ना है, ठीक है। तो वो भी रूफ मुशब्बह बिल फेल में से है और ये भी रूफ मुशब्बह बिल फेल में से है, वलाकिन्ना भी, ठीक है। अब या क्या है, या जो है उसका इस्म है, जैसे इन्ना का इस्म होता है, इन्ना की खबर होती है, इसी तरह वलाकिन्ना का भी इस्म है या, और ये आगे क्या उसकी खबर आ रही है। अब यहाँ तक पूरी खबर है, अब इसको देख लेते हैं। खबर खबर की जो मैंने बताई है कौन कौन सी होती है, मुफरद भी आ सकती है और शिव जुमला भी आ सकती है और जुमला भी आ सकती है। अब यहाँ पे जुमला बन के खबर आ रही है। अरा, अरा में क्या है, फाइल क्या होगा, अना अना, क्योंकि हमजा आ गया है ना। जी जी फेले मुजारे के शुरू में क्या आए, हमजा आ जाए तो वो क्या है, अना आ जाएगा, ठीक है। ये वो 3 सीगे हैं जिनका फाइल अंदर ही होता है ना। अरा मैंने देखा है, खमसतन वसलासीना, अब इसके ऊपर जबर आ गई मुदाफ पे,
مضاف ہے یا جو بھی مرکب عطفی بن رہا ہے یہ، تو اس کے پہلے والے پہ جو آ رہی ہے وہی آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. اچھا یہ ہے تو مرکب عددی ہے اور کچھ نہیں، مرکب عطفی وغیرہ نہیں ہے. اس کو لکھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں واو ڈالتے ہیں. وَسَلَاسِينَ خَمْسَةً وَسَلَاسِينَ کا مطلب کیا ہوگا؟ 35. ٹھیک ہے، 35 اسٹوڈنٹ. اگر 35 کا لفظ لکھنا ہے تو اس کو ایسے ہی لکھیں گے عربی میں، تو یہ واو اس لیے آ رہی ہے. اچھا یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے کیونکہ بیچ میں واو آیا نا، تو دونوں منصوب ہی ہیں. اچھا یہ آپ کا بن جائے گا مفعول، اور طالباً کیا بن جائے گا؟ یہ اصل میں پورا عدد بنا ہے، اور یہ طالباً کیا ہے؟ یہ معدود ہے، اس کو گنا جا رہا ہے. تو عدد پلس معدود کیا ہوتا ہے؟ یہ مرکب عطفی بنتا ہے. تو پورا یہاں سے لے کے آپ کا یہاں تک یہ پورا عدد بن گیا اور یہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے، عدد معدود مل کے مفعول بن گیا. فقط کا مطلب ہوتا ہے اونلی، یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. فَأَيْنَ الْآخَرُونَ، اب اس جملے کو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آخرون رفعی حالت میں آ رہا ہے اور اینا آ رہا ہے اسم استفہام. ٹھیک ہے، اور فا جو ہوتا ہے وہ سو کے معنی میں، تو کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اینا کیا ہے؟ یہ آپ کا کیا بنے گا اور یہ کیا بنے گا جملے میں؟ استفہام کہاں ہیں دوسرے؟ دوسرے کہاں ہیں؟ باقی دوسرے ٹیچر کہاں ہیں؟ 3 اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنے 35، باقی کہاں ہیں؟ اگر 40 اسٹوڈنٹ ہیں میری کلاس میں تو 5 اور کہاں ہیں؟ یہ ٹیچر بول رہے ہیں نا فَإِنَّ الْآخَرُونَ، باقی کہاں ہیں؟ 5 اسٹوڈنٹ. تو یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ جو اس کا ایک طریقہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں. جو ہے کہ قریب آ رہا ہے وہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے سے دور ہے شروع میں آ رہا ہے، جیسے ترجمہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کہاں ہے نا، تو کہاں ہے تو کہاں کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا. اور آخرون کیا بنے گا؟ یہ آپ کا مبتدا بنے گا. مبتدا معرفہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو اسٹوری یہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بھی ہے اس میں، پھر میں بتا دوں گی، اس سے بھی تھوڑی آپ کو پہچان ہو جائے گی. آگے کیا ہے؟ عمرو ہم غائبون اليوم، وہ آج غیر حاضر ہیں، غائب ہیں. ہاں، تو اب تو یہ سیدھا سا جملہ ہے. ہم مبتدا جی. ہو گیا. ٹھیک ہے، اور غائبون خبر بن گئی. نکرہ ہے، مرفوع ہے، اسم ہے، تو اور کیا چاہیے خبر بنانے کے لیے؟ الیوم کیا بنے گا؟ ظرف. اب آپ اس کو مفعول فی نہیں بنا سکتے، اس کو صرف ظرف کہیں گے. ٹھیک ہے، جی. جملہ اسمیہ میں اس کو مفعول فی نہیں بنانا، یہ بات یاد رکھنی ہے. فعل فاعل ہوگا تو مفعول بنے گا. چلے ٹائم کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، یہ لیسن اب جلدی سے ختم کر لیتے ہیں، کافی ہوگی گرامر. آ جائیں طاہرہ تھوڑا پڑھیں. آ رہی ہیں کہ میں کسی اور کو بلاؤں؟ میں پڑھوں استاذہ؟ پڑھیے. المدرس ای کتاب تقرؤون. عدنان. اچھا سر ٹرانسلیٹ انالیسس بھی کرنا ہے نا استاذہ؟ انالیسس کر کے بتائیں مجھے. تقرؤون کیا ہے؟ ایا کیوں منصوب ہو رہا ہے؟ کتابن کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ اعراب چینج، یہ اعراب کیوں جی آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں مرفوع ہو رہا ہے، اس دن آپ کی گرامر پکی ہے. پھر میں آپ کو ٹچ جی نہیں کروں گی. استاذہ. آپ مجھے بتائیے. استاذہ یہ مضاف ہے نا، اور یہ مضاف. معرب ہوتا ہے، تو ہاں، تو آنے والے اسم کو اس نے مجرور کر دیا تو وہ کتابن ہو گیا. اور یہ مفعول منصوب اس لیے کیونکہ وہ مفعول ہے. مفعول بن رہے اور دونوں میں. تقرؤون میں فعل اور فاعل دونوں ہیں. انت فعل ہے، نہیں انتم فعل ہے، اور فائل. سوری فائل ہے، اور کرا فعل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اجا جو ہے نا، اسم استفہام سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. لیکن ایک واحد اسم استفہام ہے جو کہ معرب ہوتا ہے، اور وہ ہے ایون. این بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایا کیوں آیا؟ دو ایک حرکت کے ساتھ، کیونکہ مضاف بن رہا ہے.
जी अय्यू किताबिन भी आ सकता है, अय्या भी आ रहा है, पीछे कोई मजरूर करने वाला है तो अय्यी भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जी मुजाफ उस्ताद बनेगा तो एक ही हरकत से आएगा, दो हरकत नहीं आएंगी। वैसे अय्युन, अय्यन और अय्यन भी होता है। जी। चले आगे क्या है, अदनानु। अदनानु तकरऊ हाजल किताब। तकरऊ नकराऊ ये है, फेलुल अम्र है ना? नहीं नकराऊ है। ये नकरऊ, सॉरी नकरऊ है ना? हाँ। सॉरी। हाँ, तो मतलब इसमें फेल और फाइल है। फाइल हम्म नहनु है हम्म और हाजिल किताब ये मुरक्कब इशारी है। हाजा इसम इशारा है और ये अल किताब मफूल बन रहा है, इसीलिए मंसूब है। मंसूब है। तो ये मंसूब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मफूल है। मफूल है, और असल में मफूल तो असल में ये है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मबनी है, इसीलिए हम इसकी हरकत देख के कहेंगे कि हाँ सही है, जी श्योरिटी उस्ताद। यहां से मिलेगी हमें कि इसका इराब क्या है, ठीक है। जी उस्ताद। सही है। जैसे हमें मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी का मुजाफ और मौसूफ देख के पता चलता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की थी कि मुरक्कब इशारी में भी इसको देख के, ये उल्टा होगा। मुजाफ का तो शुरू में जी पता चलता है ना इराब, इसका पता चलता है कि ये इसको देख के पता चलता है। यहाँ से श्योरिटी हासिल करते हैं कि ये मंसूब है। इस्मुहु कमीसुन नबिय्यीना। इस्महु किस्सुन नबिय्यीना, मतलब उस किताब का नाम ना। तो इस्मुहु मुदाफ मुदाफ इलैहि है, तो ये बन जाएगा, ये नहीं, किस्सुन नबिय्यीना, ये तो मुदाफ मुदाफ इलैहि है। और क्या बनेगा? मरफू आ इसीलिए रहेगा, मरफू आ। नबीन मजरूर है। जी उसको छोड़ देना, आप मुदाफ से देखे ना इराब, मरफू है जी जी मुदाफ। जी, ये मरफू है। तो क्या हाँ, तो बन ये सकता है? इसीलिए ये मुब्तदा बन जाएगा। हाँ मुब्तदा बन सकता है, लेकिन मुब्तदा तो आप इसको भी बना सकती हैं ना, मुरक्कब इजाफी तो ये भी था, जी जी तो इसको मुब्तदा बना देना। मैंने इसलिए बताया था कि वो दोनों बन सकते हैं मुरक्कब इजाफी। तो इसको आप जी मुब्तदा उस्ताद। बना लें, जो पहले आ रहा है उसको क्यों आगे लेके जा रही हैं बेचारे को, मुब्तदा को। अगर बन रहा है जी तो बनाए, उस्ताद। अगर आपका मुरक्कब जारी आ रहा है तो फिर ना बनाए। ज़र्फ और मुदाफ इलैहि आ रहा उस्ताद है। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है ना, तो ये हम्म, इस्मुहु जो है ये मुरक्कब इजाफी मुकम्मिल मुब्तदा बन गया, हाँ बन गया, कंप्लीट। बिल्कुल। जी जी। और ये क्या बन जाएगा? ये भी मरफू तो है ये तो खबर खबर, बन जाएगी क्योंकि ये खबर मर मर्फ। जी खबर मरफू है, जी उस्ताद ठीक है। साहब। चले, जी, तो ये आपका पूरा मिल के ना खबर बन जाएगा। खबर बन जाएगी। खबर मरफू और नकरा होती है, लेकिन मुरक्कब की सूरत में आए तब भी मुदाफ का इराब आप देखेंगे उसका मरफू होना जरूरी है। जी अगर वो मंसूब है, मुदाफ मजरूर है, तो फिर आपकी खबर नहीं बनेगी, ठीक है। जी उस्ताद। चलें आगे। जी जी। अल फिर वो, मुदर्रिसु हाँ चलें आगे। लिमन कोई हुआ। सवाल पूछ रहा था कोई? हाँ बताइए, किसी का सवाल था क्लास में, मुझे आवाज आई थी बीच में। मेरे लिए ना आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे क्या है? अल मुदर्रिसु। लिमन हुआ। लिमन में ये जार मजरूर है ना, तो ये मुताल क्वेश्चन हुआ मुब्तदा है और लिमन ये जार मजरूर है ना। नहीं, लिमन मतलब हुज ना, हुज, फॉर हुम। लिमन पहले तो बताएं बन क्या रहा है? हाँ, जार तो मजरूर ये शुरू में आ, खबर खबर बनेगी ना उस्ताजा, खबर, क्योंकि ये और तो कुछ बन ही नहीं सकता ना, और जी तो। जी और खबर उस्ताजा। भी कौन सी बनेगी? कायम मकाम खबर बनेगी। कायम मकान खबर, जी उस्ताजा। और शिब जुम हुआ क्या है? ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया। अब इसको मुअख्खर करें, मुब्तदा मुअक्खर। क्योंकि यहाँ मजबूरी है ना खबर को शुरू में लाना, जी वरना क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। अब लिमन हुआ का मतलब होता है इसके राइटर कौन है, ओके टू होम ओके। बिलोंग टू दिस दैट बुक। बुक की तरफ इशारा है ना, जी उस्ताजा। सही है। तो कससुन नबीय्यीन ये बहुत अच्छी किताब है, ये असल में बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा भी रही हूँ आजकल ये किताब, मैं इसकी वीडियोस भी डालती हूँ। बहुत अच्छी किताब है, सारे अंबिया के किस्से उसमें अरबी में, और बहुत सुभान ही अल्लाह। अच्छा समझ में आता है, यानी बच्चे बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। पूरी ग्रामर भी उसमें रिवाइज हो रही, सब हो रही। अदनानु क्या है? अदनानु क्या अदनानु। है? हाँ, हुआ ली ली फदीलतिश शेखी
अबिल हसनिन नदविया, ठीक है, वेरी मतलब गुड। हुआ विल बी मुब्तदा हाँ, और ये जार मजरूर बन और जाएगा ना, ये पूरा जार जी मजरूर ली की वजह से बन जाएगा। जी तो अब उस्ताज़ा ये आपका कायम मकाम खबर बन गया, जार मजरूर जी शिब जुमला खबर बन गई। ठीक है, जी तो जी हुआ उस्ताज़ इसका मतलब ये है कि वो जो किताब है वो ये उसके राइटर का ये नाम है, जी फजीलत शेखी। ये तो ली की वजह से जी हो रहा है ना, फजीलत शेखी मजरी जी अबी ये अल फजीलत हसनी शेखी। नदवी। चले, बहुत हाँ मशहूर राइटर है, और इनके अच्छा इस राइटर का नाम यही है किताब का। आगे। ओके। अल मुदर्रिसु कम सफ़हतन करातुम फीही, हम्म कम कम इज हाउ मैनी ना, हम्म इस्मुल इस्तिफाम, और सफ़हतन ये मंसूब हो गया तो ये मफूल हो गया, नहीं, और किसका किसका मफूल तुमने बना रही फेल है? ऑफ जी तमयीज है ना, काम के बाद जो आता है वो जो तमीज, मंसूब अच्छा होता है अच्छा वो जी जी तमयीज। जी जी, हाँ मुफरद मंसूब और नकीरा, हाँ हाँ। तमीज जी। हम्म, सफीहतन करा तमीज है, तुम फिर फीही। करा तुम में है फेल और फाइल, हम्म, अंतुम फाइल है, ठीक है। और फीही जी हम्म, ठीक है, और अब आप इसको मफूल बना सकती हैं, इसलिए मंसूब लाए। मंसूब तो कम के बाद जो भी आता है उसने, अब देखिए मुजक्कर होगा तब भी वो वाहिद होगा, मंसूब होगा, नकरा होगा। मुअन्नस भी आ जी सकता है कम के बाद, वो भी वाहिद ही होगा। ठीक है, जी मंसूब होगा और नकरा होगा। अब इसमें अलिफ नहीं डाला गया, कौका बन में तो डाला जाता है ना, हाँ, कम क्योंकि कौका ताए बन, मरबूता है ना, उसमें दाए अलिफ नहीं मरबूता, लगता। हाँ तो एक्सेप्शन जी है। उस्ताज़ा। आगे क्या करा, अन्ना। जाफरुन कराना फलासन व खमसीन सफ़हतन, हम्म कराना फेल प्लस फाइल, नाहनु फाइल है, हम्म और ये अदद मादूद में ये हो जाएगा उस्तादा, ये हो जाएगा 53 पेजेस ना, हमने हम्म पढ़े हैं 53 पेजेस। तो सलासन व खमसीना सफतन, यानी सलासन क्या होता है, सलासु तीन वो होते उसका हैं ना। यूनिट हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, हाँ और हाँ। खमसीना टेंस हो जाएगा, तो वो 50, तो 53 पेजेस। सफतन क्या हो गया, मफूल हो गया। मफूल बनता है या नहीं बनता, देखे फेल आ रहा है तभी मफूल बनेगा। तो करा जी अन्ना, करा आ का फाइल क्या है, कराना में नाहनु नाहनु। ठीक है, ना जी जमीर से पहले सुकून आए तो हमेशा फाइल बनती है। ठीक है, जी अगर ये उस्ताद करा आ ना होता, आ पे जबर आ रही होती तो फिर ये मफूल बन जाता। जी पीछे सुकून आ रहा है, करा जी जी अन्ना। तो वो हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो मुतहरिक फेमिनिन थर्ड पर्सन जी उस्ताद। मुतहरिक प्रोनाउन है। अच्छा, अब क्या है, ये आपका मफूल बन गया, इसका इसी फेल और फाइल का मफूल बन गया। और ये मुरक्कब अददी, ये पूरा मुरक्कब अददी बन रहा है, ये इसका क्या है, मादूद है, मादूद जी और ये अदद है। ठीक है, अदद और जी मादूद मिलके पूरा आपका क्या बन गया, इसका मफूल बन गया। मुरक्कब और अददी एराब जी कहाँ पर आ रहा है मफूल का, यहाँ आ रहा है। जी ठीक है, जी उस्ताद सलासन पे आ रहा है। ठीक है, सलासू नहीं है, सलासन है। और सलासन वैसे भी ये आपका क्या है, हाँ ये आपका वो है ना। बहरहाल इसको पूरे को आपने क्या बनाना, मफूल बनाना है। जी सफहतन, उस्ताद सलासन, सफहतन। तो ये आपका क्या है बीच में, ये भी मंसूब ही है। ये सारे ही मंसूब आ रहे हैं, ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है। ये क्यों मंसूब है, क्योंकि बीच में वाव है। ठीक है, इसके जी पीछे कोई हर्फ जी जार नहीं, कोई मुदाफ नहीं, कुछ नहीं, तो ये मंसूब ही है। और ये भी जी मंसूब है। तो ये जी मुरक्कब अददी जब बनाते हैं ये वाला, फिर यानी कहाँ से ये गिनती शुरू होती है, ये अरबाऊन, ये 20 से बाद अरबाऊना से शुरू हो जाती है, यानी जी 21 से शुरू होती है ये गिनती। सॉरी, 21 से ना, तो 21 से जो आगे गिनती शुरू होती है उनमें तीनों पे जबर आ रही होती है। अच्छा, ओके आगे उस्ताद। करें। अदनानु अल किताबु फीही तस्ऊन सफ़हतन, सॉरी, तो अल तिस्ऊन, किताबु जी ये भी अदद मादूद, तिस्ऊना मतलब 90, 90 पेजेस हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी जी जी उस्ताद अल किताबु मुब्तदा, फी ही मुतल्लिक बन जाएगा अभी। ठीक है, और ये क्या जी बनेगा, ये खबर बन जाएगी। जी, तिस्ऊना सफ़हतन। मतलब किताब में 90 पेजेस हैं, और बिल्कुल। कराना मिनहा सलासन
वखमसीन सफ़हतन, हमने पढ़े उसमें से 53 पेजेस। तो कराना फेल प्लस फाइल, मिनहा विल बी जार, ये क्या कहते हैं उसे, मुतालिके फेल, और सलासन व खमसून सफ़हतन ये बन जाएगा मफूल, मुरक्कब अददी, मुरक्कब अददी बन के मफूल बन अदद जाएगा, अदद और मादूद मिलके मादूद मुरक्कब अददी। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, करा अन्ना मफूल। हमने पढ़े हैं, ठीक है, सुकून है इसके ऊपर, करा अन्ना मिनहा उसमें से इतने पेजेस पढ़े हैं, फबकिया फबकिया सबउन व सलासून सफ़हतन, फिर बाकी है कितने, सलासून सब्बा विल बी 37 पेजेस बाकी है। तो 37। फबकिया, जी फबकिया ये जार मजरूर बन के ये बन जाएगा ना मुतालिक के खबर, और सब उन व सलासून बन जाएगा ये अदद सफ़हतन, तो ये खबर बन जाएगी, नहीं सॉरी मुब्तदा, सॉरी सुभान अल्लाह, साबुन पे देखेंगे ये मरफू है, तो ये मुब्तदा हो जाएगा। नहीं, बकिया फेल है ना, तो फेल के बाद मुब्तदा कैसे आ सकता है? सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो ये तो मुब्तदा नहीं 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 नहीं, क्या फेल का क्या होता है, फेल का आगे क्या हाँ होता है, और फेल मरफू, फाइल और मफूल, तो हाँ ये फाइल बनेगा या मफूल बनेगा? फाइल बनेगा क्योंकि फाइल ये क्योंकि मरफू है। मरफू है ना, जी मरफू है। जी जी और बाकी जी रह जी गए इतने, इतने सफ़े बाकी रह गए, ठीक है, रिमेनिंग जी। पेजेस कितने हैं, इतने हैं, तो उस्ताद ठीक ये है। बकिया से हम उसको अलग सेंटेंस नहीं कंसीडर कर सकते? नहीं ना, नहीं कर सकते ना, ये इसका हिस्सा है, अच्छा वरना बाकी या तो फेल और फाइल मिलके तो कंप्लीट जुमला नहीं बन रहा ना, बाकी रह गए, बाकी रह गए तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पे आपका हाँ फाइल तो आपका नहनु बन गया था, तो मफूल बनाया था इसको हमने, ये मैंने मफूल लिखा सही था, तो ये इसका इसमें बाकी या में देखिए, ये पहला सीगा है ना, ये तो पहला नहीं था जी ना, ये तो लास्ट वन था, तो पहले सीगे में फाइल आगे भी आ सकता है, तो आगे आ गया, जी ठीक ओके है। ओके उस्ताद। अगर यहाँ जी जबर जी होती तो मफूल जज़ाकल्लाह। बना देते, फिर फाइल इसके अंदर वाली जमीर बना देते। और हुमैरा माशाल्लाह, मैंने अभी आपका नाम देखा है, आप इतना अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह, और ग्रामेटिकली इसको, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर हाँ, मैं उस्ताद। नुज़त समझ रही थी अभी तक आपको, चले, अभी मैंने नाम देखा तो मैंने कहा, तो आवाजें जी मिलती है ना थोड़ी। आगे क्या, जी इसको उस्ताद। जल्दी से पढ़ना है, माँ हारून अजमला। मा अजमल हक हकीबतक या उस्ताजु, हम्म। मा अजमलू ये सुपरलेटिव हो गया, ये नहीं नहीं, इस्मुल सुपरलेटिव तब्दील, नहीं नहीं, इसको कहते हैं फेले ताज्जुब। ताजुबिया, मा ताजुबिया, हाँ, माँ तजुबी, फेले ताज्जुब कहते हैं। और जी इसमें जो होता है, माँ लगता है और फिर उसके बाद मंसूब, अफलू नहीं अफअलु आता, के वजन पे, अफला, जी अफलू के वजन पे नहीं, अफला के वजन पे आता है वही, ओके उस्ताद साहब। वही है, लेकिन जी जबर जी के जी साथ आ रहा है। फिर इसके मंसूब आता बाद है, जो नौन आएगा ना, अजमलू, अजमला के बाद वो भी मंसूब होगा, हकीबता, इस पे भी ओके जबर आ रही है। तो माँ के बाद जी जो भी आएंगे ना, चाहे जमीर आएगी तब भी मंसूब आएगी, कोई इसम भी आएगा अजमला के बाद वो भी मंसूब ही आएगा। तो ये ओके माँ उस्ताद साहब। अजमला हकीबता, असल में तो ये जी चीज है ना, ये, इसको हम कह जी सकते हैं माँ अजमला हकीबा की मुन्नस है तो हा भी कह सकते हैं। अगर कोई जी मुजक्कर चीज होगी तो माँ अजमला हु भी कह सकते हैं, नौन भी ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे नौन आया है, जी मंसूब आया है, तो ये तीनों ही क्या होते हैं, माँ अजमला, ये तीनों बन के ये फेले ताज्जुब बनता है, इसको फेले ताज्जुब अच्छा कहते हैं, फेल कहते हैं, ताज्जुब यानी कितना ही खूबसूरत है, हाँ। ठीक है ना, और क्या खूबसूरत है तुम्हारा बैग। लेकिन उस्ताद साहब इसमें फेल एक्शन क्या है? नहीं, इसको इसको बस, इसको इसका नाम ही यही है, इसको ग्रामेटिकल टर्म जो देते हैं उसको ये देते हैं, इसम नहीं अच्छा कहते। कितना ओके ही उस्ताद साहब। खूबसूरत है तुम्हारा बैग। जी 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 तो उस्ताद साहब। माँ अजमला, इसकी बस ये इसमें ना जाइए, ठीक है, इसमें बस ओके इसको फेले ताज्जुब के नाम से करते हैं। और यानी कितना ही खूबसूरत है तुम्हारा बैग, या उस्ताजू ए उस्ताज, बिकम हाँ हाँ इश्तरैता, कितने का खरीदा है आपने, जी ठीक है। तादाद जी जी पूछनी हो तो कम लगा देते हैं, और अगर खरीदने कीमत पूछनी हो तो भी कम लगा देते हैं, ठीक है। जी इश्तरैता, हाथ फेल आ गया कम के बाद, इश्तरैता, आपने हाँ खरीदा है इसको, यानी बैग को।
तो इसके अंदर इश्तरई फेल प्लस फाइल प्लस मफूल है. मफूल आ इश्तरैतहा. गया, ठीक है, आगे जी. क्या हो गया? इश्तरैतुहा बिसमानीन रियालन. अब ये वाला बी किधर आ गया? कीमत. ये यहाँ आ गया, जी. बी समानीना रियालन. समानीना का क्या मतलब होगा? 80 रियाल्स. 80 रियाल. कोई आगे कुछ भी नहीं है, 80 है बस. समानीना रियालन. ये अदद जी. है और ये मादूद है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मुरकब इश्तरैतु. अदीद. ये क्या भी मफूल? ये भी मफूल जी. बन रहा है और ये तो मुताल्लिक बन रहा है ना, बी आ गया ना अभी. जी 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 अब बी जी की सर. वजह से आप इसको मजरूर यहाँ करेंगे. इसके ऊपर तो ये होता ही जो है ना आपका तमीज है ना ये. हाँ. हाँ, ये तो मंसूब ही होगी, ठीक है. तो जी. ये मजरूर है, ये बी की वजह से मजरूर है. अभी बी आ गया तो ये जी. मजरूर हो गया. समानीना दोनों हालतें हो सकती हैं, हरफ जार आएगा तो मजरूर होगा, अगर हरफ जार नहीं आएगा तो मंसूब. तो मंसूब होगा. जी. रियालन तो कांस्टेंट, इसको तो रहना ही है ऐसे, हर हालत में रहना है, चाहे मुन्नस आए मुजक्कर आए, तमयीज को इसी शक्ल में रहना, मंसूब रहना है. आगे क्या है? जी. अनश तरबतु मिसलहा बिसबईन रियालन. अना. अना यानी मुब्तदा. इश्तरैतु मैंने खरीदा इसे. इश्तरैतु है ना. मिसलहा मतलब इससे मिलता जुलता फॉर 70 रियाल्स. तो यहाँ पे अना इज द मुब्तदा. ये नहीं, पूरा जुमला क्या बन जाएगा? खबर. याद रखिए, खबर बन जाएगी. जुमले तो अभी फेलिया जो मैं खबर बन बता रही थी जाएंगे. ना आपको, खबर की अकसाम की, जुमला भी बन सकता है. जुमले के जी. बारे में ये याद रखें, एक बात आपने जुमले के बारे में याद रखनी है कि जुमला कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, चाहे जुमला फेलिया हो चाहे जुमला इस्मिया हो. जी. हमेशा क्यों? मुफरद रहेगा. अब इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि मुब्तदा जो होता है वो मारफा होता है, जी. ठीक है. और यहाँ जी पे उस्ताद. जुमला मैंने आपको बताया है कि जुमला एक तो मबनी होता है, जुमले के बारे में दो बातें नोट करें. जुमला मबनी होता है या प्लस क्या होता है, नकीरा होता है. ओके. तो जुमले में ये दो खुसूसियात होती हैं. एक तो मबनी होता है, हम उसको कुछ भी बना सकते हैं फिर, ठीक है. और एक नकीरा होता है, तो नकरा तो मुब्तदा नहीं बन सकता. सही. जुमला इज इक्वल टू, ये नोट करें, ठीक है, सब लोग ये नोट जी करें. उस्ताद. मबनी, शायद मैं इस पे टेस्ट भी भेज दूं. जुमला इज इक्वल टू मबनी प्लस नकरा. अब जुमले में दो चीजें आती है ना, जुमला जी. इसमें भी आता है, जुमला फेलिया भी आता है. तो ये कभी मुब्तदा नहीं बनते क्योंकि ये नकरा होते हैं. इसकी रीजन पीछे है, मुब्तदा मारफा होता है, इसलिए इनको नहीं बना सकते. तो आज के तो सबक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स लेने आप लोगों के. मे भी तो मैं इसके उस्ताद ऊपर साहब, टेस्ट भेज है. मबनी का क्या मतलब? हम जब कहते हैं कि नकीरा और मबनी होता है, आपने कहा ना, हाँ, तो मतलब. मबनी का ये मतलब होता है कि हम उसको जुमले में कुछ भी बना सकते हैं, उसका अपना कोई अराब नहीं होता, फिक्स. ना मरफू अच्छा. होता है, ना मंसूब होता है, ना मजरूर होता है. जो जुमले में उसकी पोजीशन होगी वो बनेगा. अब जहां तो पे उसको जैसे फिर मैंने इसको मौरब क्या, नहीं कहते उस्ताद साहब? मतलब नहीं. मैंने मबनी. इसको मैंने खबर बनाया ना. इसको क्यों खबर बनाया मैंने इसको? क्योंकि पीछे मुब्तदा तो आ रहा था ना. अगर पीछे जी. फेल और फाइल आएगा तो मैं खबर कैसे बनाऊंगी? नहीं बना सकती. पीछे फेल और फाइल आ जी. रहा है तो मैं मफूल बनाऊंगी ना, या सिर्फ फेल आ रहा है सही. तो मैं फाइल बनाऊंगी. तो ये मबनी होता है, जुमले में जो पीछे होता है उसका आगे वाला बन जाता है, ये मबनी का मतलब है. ओके. और उसको जी फिर उस्ताद फी साहब. महल्ली, अभी खबर बन रहा है ना, तो फी मले रफिन मैं इसको फिर कहूंगी. और नकरा का मतलब है कि ये मार्फा नहीं होता. समझ आई है ओके बात? उस्ताद. ये जी जी बात उस्ताद जो साहब. बात मैंने आज बताई है ना अभी आप लोगों के जुमले के बारे में, जितनी भी डिस्कशन हुई है इसको नोट करें, उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट लिखें, ठीक है. जुमला जो होता है वो एक पैकेज होता है. जुमला जो होता है वो आपका मबनी होता है, जुमला आपका नकरा होता है. जी. जुमला कभी भी, यानी वो जो पैकेट आपने बनाया है, जो पैकेज बनाया है, वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, जुमला जो इब्तिदा होता नहीं है बन सकता. वो मुब्तदा नहीं बन सकता, वो हमेशा खबर आएगा. दीज आर वेरी जी. इंपॉर्टेंट. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी बातें हो गई. अल्लाह का शुक्र है टाइम भी ओवर नहीं हो रहा, तो हमने कर लिया. अभी आखिरी जुमला क्या है? अना इश्तरैतु हकीबतन. अनश्तरैतु हकीबतन असग़र मिन्हा बिसित्तीन रियालन. अना फिर मुब्तदा और बाकी खबर जुमले फेलिया बन के आ रही है. इश्तरैतु में फेल और फाइल, अना इज द फेल, हकीबतन मफऊल,
اور یہ ازگر منہا یہ کمپیریٹیو ڈگری نا ویری اسم گڈ، من کے ساتھ آ رہی تبدیل ہے فالو کا وزن. ہاں جی تو یہ آپ کا ہو گیا. صحیح ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی. اور ہاں منہا مطابق بستین ہاں 70 ریال میں. اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے یہ والا جو لفظ ہے؟ امرون پڑھیں گے استاد صاحب؟ امرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا اوکے تو امر پڑھے یا پھر امرون پڑھیں، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، مورب ہے یا مبنی ہے؟ یہ فکسڈ ہوگا نا استاذہ، مبنی ہوگا نا اگر میم پہ جزم ہے تو. میم کو چھوڑیں، لاسٹ لیٹر کی حرکت دیکھیں. اچھا 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 پتا نہیں استاذہ، مجھے بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معرب ہوگا کیونکہ آگے واو دیا ہے نا انہوں نے، صرف اس پہ نہیں رکے ہیں. نہیں، واو کو چھوڑ دیں، جب تنوین آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے. جی استاذہ. یعنی اس کا اعراب بدلتا ہے نا. ایک جی جی ایک جی تو ہے استاذہ. ہارون، یہ بھی مورب ہے. عدنان بھی جی مورب ہے، یہ بھی سب مورب ہے. یہ بھی مورب ہے، ہاشم بھی، یہ بھی مورب ہے، ٹھیک ہے، سب استاذہ مورب ہے. عدنان غیر منصرف ہے نا، مطلب وہ صرف دو ہی حرکت لے گا نا. ہاں تو یہ منصرف ہوا نا پھر. جی جی دو استاذہ. حرکت لینے والا پھر منصرف ہو گیا. جب ہارون اور عدنان جو کیا ہیں وہ آپ کے غیر منصرف ہے، کیونکہ ایک اس کو غیر منصرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی. جی اور اس کو منصرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. جس پہ جی تنوین جی آتی ہے وہ منصرف ہوتا ہے، یعنی وہ فلی ڈکلائن ہوتا ہے. فلی ڈکلائن، امرن جی امرن امرن، ٹھیک ہے. لیکن عدنان عدنانا عدنانا وہ دو ہی شکلیں بدلی کرتے ہیں، اس لیے ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. اور اس کو جی استاذ. جس پہ تنوین آ جائے اس کو کبھی بھی آپ وہ نہ کہیں کہ یہ مبنی ہے. جی معرب ہے. مورب میں سے بھی منصرف ہے. مورب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک جی جی منصرف ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے، اور ایک غیر منصرف ہوتا ہے جس پہ ایک ہی حرکت آتی ہے. اعراب جی اس کا بھی بدل رہا ہے. مبنی کی طرح تو نہیں ہے نا یہ. مبنی تو فکس ہوتا ہے، صحیح. مبنی تو فکس ہوتا ہے، جی ہاذا ہاذا ہاذا. لیکن یہ کیا ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے، لیکن فلی ڈکلائن نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. یہ فلی ڈکلائن ہوتا ہے، اس لیے اس کو منصرف. منصرف کہتے ہیں. تو یہ جزاک چیزیں اللہ ہیں، ان کو خیر نوٹ استاذہ. کرنا ہے اور ٹائم نکالیے گا ضرور، کیونکہ یہ جتنی جلدی آپ سیکھ لیں گے اتنا آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ہر حدیث جی بھی استاذ. سمجھ آ رہی ہوگی، ہر دعا بھی سمجھ آ رہی ہوگی، یاد بھی جلدی ہو رہی ہوگی. قرآن تو واقعی جو اصل ہمارا ٹارگیٹ ہے، اس پہ تو ترجمہ پھر آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں. اس کو ایسے آپ پڑھیں گے جیسے اردو پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اردو کی کوئی استاذہ. کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں نا، ناول وغیرہ جو بھی آپ کی اخبار پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ جیسے آپ اردو پڑھ سے سمجھ آ رہی ہے نا، ایسے ہی آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایون لسننگ کریں گے کسی قاری کو نماز کے پیچھے، یا ویسے آپ چلیں گاڑی میں تلاوت تو آپ کو پورا پورا سمجھ آ رہا ہوگا. تو یہ جی منزل استاذہ. ہماری ہے، یہ ہم نے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم انشاءاللہ. و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ ورحمۃ اللہ خیرا. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر یا استاذہ. جی وعلیکم السلام. اللہ حافظ، فی امان اللہ.